अस्सलाम वालेकुम वज़न रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग को जो नावल है चले जी बढ़ते हैं इस नावल के आज की हमारी 11वीं किस्त की जानिब। दोपहर के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। यूसुफ सुल्तान को हस्पताल छोड़कर शम्स सुल्तान मुतगैर होती रंगत के साथ वहीं मिर्ज़ा के ऑफिस आया था। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी लड़की ने इनको रोकने की कोशिश की थी, जिसे वो बहुत बुरी तरह झटक आए थे। सुबह से हर न्यूज़ चैनल पे एक ही वीडियो चल रही थी, मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हूँ। शम्स ने कुछ देर कबल ही वो वीडियो देखी थी, जो कि इनकी आवाज़ मुअत्तल करने को काफ़ी ठहरी थी। वहीं मिर्ज़ा के ऑफिस का दरवाज़ा एक दहाड़ से खोलते हुए अंदर दाखिल हुए थे। सामने ही पावर सीट पर फ़हीम बैठे थे। दीवार के साथ रखे सोफे पर नूह बैठा था। इस शाहाना तर्ज के ऑफिस में एसी की कूलिंग के बावजूद अजीब सी हब्स और घुटन थी। नूह गैर आमदा था, जबकि फ़हीम की रंगत बेतरह उड़ी हुई थी। वो सख्त परेशान था। शम्स को इस तरह आते देख इनके चेहरे पर ज़रा देर को सुकून सा आया था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। कौन सी सलामती, कौन सा मुसाफा, इस वक्त इनको जान के लाले पड़े हुए थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर शम्स के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए थे। ये सब क्या है शम्स? तुम्हारे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया और तुम इसकी प्रॉपर्टी आज मुझे बेचने वाले थे। तुम मुझे इन सब में फंसाना चाहते हो। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या क्रिमिनल? मैं एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ। कत्ल, गुंडागर्दी, इन सब चीज़ों में मैं कभी नहीं पड़ा। मुझे इस सारे मैस से निकालो, समझ आई तुम्हें? वो इनकी आंखों में देखते चबा चबा कर कह रहे थे। शम्स ने एक नापसंदीदा नज़र उन पर डाली थी। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मैंने बनाई है? तुम अपने फंसने की बात करते, तुम सिर्फ खरीदार हो। इस प्रॉपर्टी को मैं बेच रहा हूँ। क्या मैं नहीं फंसूंगा? क्या मैं आज़ाद हूँगा? तुम पर शक जाने से पहले मुझ पर शक जाएगा। अगर मैं शम्स सुल्तान न होता तो अब तक पुलिस मुझे मेरे घर से उठाकर लेकर जा चुकी होती। जब से ये वीडियो वायरल हुई है, एसपी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। फ़ोन कर करके वो कहता है कि या तो आप आकर एफआईआर कटवाओ या फिर मुझे मजबूरन वो लोग मुझे थाने ले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला शक मुझ पे आता है। अब मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे। कम से कम 3 माह तक हेवन का नाम भी अपनी ज़बान पर मत लाना। तब तक मैं ये सब कुछ फिक्स कर लूँगा। वो इनके करीब खड़े दबा दबा गुर्रा रहे थे। फ़हीम के कंधे ढीले पड़े थे। तुम क्या करने वाले हो? वह सख्त मुस्तरब थे। वो खामोशी से इन दोनों को देख रहा था। क्या इन फिरौनों के लिए कोई मूसा नहीं आएगा? शम्स ने गहरी सांस ली थी। सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, अपनी पोजीशन क्लियर करूंगा। इसके बाद मैं हस्पताल और इसके अमले पे एफआईआर कटवाऊंगा। इस डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को गिरफ़्तार करवाऊंगा और अपने भाई की कातिल को ढूंढने की नाकाम कोशिश करूं। तकरीबन 1 माह बाद कोई एक ऐसा आदमी ले आऊँगा जो मेरे भाई के कत्ल का एतराफ़ कर लेगा। हाँ, वो आदमी पागल होगा ना? क्यों करेगा वो ऐसा? ये भी बता दो ज़रा। फ़हीम ने इनको बीच में टोका था। शम्स ऐसे हालात पर मुस्कुराए थे। शायद तुम भूल रहे हो, मेरा भाई जज था। इसने कई हज़ार फैसले सुनाए थे। इनमें से कोई फ़ैसला गलत भी हो सकता है और इसी फ़ैसले से किसी की ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है, और जिसकी ज़िंदगी तबाह होती है वो किसी की ज़िंदगी छीन भी सकता है। बस यही करना होगा मुझे। एक किराए का आदमी आएगा और वो कबूल करेगा कि उसने मेरे भाई को कत्ल किया, क्योंकि मेरे भाई ने इसी केस का गलत फैसला सुनाया था। लेकिन इस काम के लिए वक्त चाहिए मुझे। इनके इस सारे केसेस देखने होंगे और इन सब में से एक आदमी का इंतखाब करना होगा। बोलते बोलते वो रुके थे। एक नज़र फ़हीम के परेशान चेहरे को देखा था, फिर इनके करीब जाकर अपने दोनों हाथ इनके कंधे पे रखे थे। हम दोनों को इस मैच से निकाल लूँगा। मैं सब कुछ फिक्स कर लूँगा। हम दोनों पार्टनर्स हैं। तुम्हारे मसाइल मेरे मसाइल हैं, मेरे मसाइल तुम्हारे मसाइल हैं। हल मैं निकालूंगा या तुम, फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुमने परेशान नहीं होना। ओके? फ़हीम अब भी गैर आरामदा थे। तुम ऐसा करो, अपनी भतीजी को भी साथ ले जाओ कॉन्फ्रेंस में। इससे तुम्हारी पोजीशन क्लियर होगी। तुम्हारे ताल्लुकात उससे अच्छे तो है ना? आखिर में उन्होंने सवालिया नज़रों से शम्स को देखा था। शम्स की आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई थीं। मैं इसे साथ ले जाऊंगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ इसके अगवा का मुकदमा भी दायर करता हूँ। क्या पता वो सच ही कह रही हो, वो सोचते हुए कह रहे थे, जबकि इनकी बात में फ़हीम मिर्ज़ा के चेहरे का रंग एकदम बदला था। उन्होंने बेजारी से पहलू बदला था। यानी तुम मुझ पे मुकदमा करोगे? वो एक एक लफ्ज़ से ज़ोर देकर बोले थे। शम्स ने अचंभे से उनको देखा था, जबकि फ़हीम इसी ठंडे लहजे में कहे गए, क्या तुमने क्या कहा? हम पार्टनर्स हैं। मेरे मसाइल तुम्हारे मसाइल हैं, लेकिन मैं इस डील में इजाफा कर देता हूँ। अब से मेरे राज तुम्हारे राज है, मेरे जराइम तुम्हारे जराइम है, मेरे गुनाह तुम्हारे गुनाह है। तुम्हारी भतीजी को उसकी शादी की रात मेरे भांजे ने अगवा किया था। मैंने और तुम्हारी बीवी ने डील की थी। बस मुझे इसकी शादी की रात उसे घर नहीं पहुँचने देना था और मुझे इसके बदले हेवन मिल जाता। मैंने मान लिया, लेकिन मेरा हाथ बस यहीं तक था। वो एसपी उमर हयात इस सब में कब और कैसे शामिल हुआ मैं नहीं जानता। अब मेरा राज, मेरा गुनाह और
میرا جرم تمہاری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے۔ شمس کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں، وہ شمس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، ان کے جسم کا سارا خون ہی چڑ گیا، ان کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ تم نے میری بھتیجی کو تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ ہمارے شوق اکلانے لگے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فہیم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شوق کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تم نے میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تم نے میری معصوم بھتیجی کی عزت خراب کر دی، کیوں کیا تم نے ایسے؟ وہ بری طرح غرا رہے تھے۔ نو فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے شمس اور فہیم سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھیج کر میری بھتیجی کو اغوا کروایا، جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ ہیون تمہیں مل جائے گا۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ وہ معصوم تھی، او خدایا، اس نے اپنے حق میں کتنی صفائیاں دی تھی۔ تمہارے بیٹے اور بھانجے نے مل کر اس کی زندگی خراب کر دی۔ وہ بے بسی کے بھرے غصے سے بلند آواز میں چلا رہے تھے۔ فہیم مرزا ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے گئے۔ میرے بیٹے کا نام نہ لو، وہ اس سب کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے شمس کو ٹوکا تھا، بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائے تھے۔ میں نے خود حالے کی شادی کی رات تمہارے بیٹے کو نو کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا، جب میں اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہا تھا، تب تمہارا بیٹا اور بھانجا دونوں ساتھ تھے، وہ دونوں مجھ سے ملے تھے، میری بھتیجی کے مل جانے کے لیے نیک تمنائیں دے رہے تھے۔ مجھے ڈانٹ دینے کی کوشش مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ڈھکو، اس گھٹیا اعمال کو مت چھپاؤ۔ وہ اب چلا نہیں رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ فہیم نے شوقی نظروں سے نوح کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہو کہ کہہ تو یہ جھوٹ ہے۔ نوح نے شکستگی سے سر جھکا دیا۔ اس کا سر جھکانا شمس کے تمام الزامات کی تائید کر گیا تھا۔ شمس ابھی کچھ کہتے ان کی جیب میں موبائل تھر تھرایا۔ پاکٹ میں سے موبائل نکال کر دیکھا تو DIG کالنگ کے الفاظ چکمگائے تھے۔ ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے انہوں نے موبائل کان سے لگایا تو اب باہر نکل گئے۔ جانے سے پہلے وہ نظروں میں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہنا نہیں بھولے تھے۔ ان کے جاتے ہی فہیم جیسے حواس میں آئے تھے، وہ نوح کی جانب مڑے تھے۔ جس دروازے سے شمس گئے تھے وہ اد کھلا تھا۔ اس اد کھلے دروازے میں نیلی سلک شرٹ سے پہنے، بال جیل سے جمائے ایک خوش شکل سا نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ وہ بھی اندر داخل ہوتا کہ اندر سے آتی آوازوں پہ چھٹک کر رکا۔ تم نے یاقوت کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ تم میرے بیٹے کو، تم اسے اس سب میں کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا کیسے؟ تم نے میرے بیٹے کو ایکسپلائٹ کیا۔ وہ نوح کے سر پر کھڑے بری طرح چلا رہے تھے۔ میں ملازم ہوں اس کا، وہ جو کہے گا مجھے کرنا ہوگا۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا، اس کے راز میرے سینے میں قبر میں محفوظ رہنے چاہیے۔ اس کی خواہش کا احترام میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا مجھے۔ اس کے ساتھ کتے سے زیادہ وفادار، اس کے لیے شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک بننا ہوگا، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس نے ضد کی، مجھے اس کو ساتھ لے جانا پڑا۔ انکل میں مجبور تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، لہجہ مدھم تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے فہیم مرزا کے غصے کو جاگ کی طرح بٹھا چکا تھا۔ اس لڑکی کو ASP کی گاڑی میں کس نے ڈالا؟ نو، مجھے یہ بتاؤ، یہ مت کہنا کہ اتفاق تھا یا تم لوگوں نے یہ سب نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں حفاظت کے لیے کوئی اقدام کر سکوں۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ دروازے کے پار کھڑا یاقوت ذرا سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اندر نو کہہ رہا تھا، اس ASP نے یاقوت کی پارٹی میں ریڈ ڈالا۔ جب ہم پارکنگ میں چھپے بیٹھے تھے تب وہاں عمر حیات کی گاڑی آ گئی۔ یاقوت نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو ASP کی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اس کی اپنی مرضی تھی۔ اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا۔ یاقوت کی اٹھی ہوئی گردن میں جیسے سریا سا فٹ ہو گیا۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا۔ اب ڈیڈا کریں گے تعریف؟ اور پھر تھپڑ کی آواز سارے آفس میں گونجی۔ فہیم کا بھاری ہاتھ نوح کے چہرے پہ چھاپ چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہاں، گدھا ہوں میں، پاگل ہوں۔ گالی تم نے میرے بیٹے کو استعمال کیا ہے، اسے اس ASP کے سامنے لے آئے ہو تم۔ لعنت ہو تم پہ، جھوٹ بولتے ہو تم۔ تمہیں لگتا ہے میں یاقوت ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ ہاں، کس نے ڈالا یہ خیال اس کے ذہن میں؟ کیا میں نہیں جانتا؟ بتاؤ نوح، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ تمہارا بھائیو جیسا ہے، تم نے اس کو استعمال کیا، کیوں دھوکہ دیا؟ بولو۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ دوسری طرف یاقوت کے کان سائی کر رہے تھے۔ نوح اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی، جسے کہہ رہا ہوں دیکھنا اب نوح کہہ دے گا یہ الزام ہے، وہ بھائی ہے میرا، وہ مجھے استعمال نہیں کر سکتا۔
وہ واپس اس کھلے دروازے سے اندر چلتے ہیں۔ کیا تم اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ مجھے، اگر یہ وجہ نہیں تو مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کی بنا پر تم نے اپنے بھائی کو ہی دھوکہ دے دیا۔ بتانا پسند کرو گے نوح مرزا؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بڑے ہی ضبط سے پوچھ رہے تھے۔ نوح نے کچھ کہنے کو لب کھولے، یاقوت نے اپنے دل پہ ہاتھ کی رف مضبوط کر دی۔ فہیم مرزا کی آنکھوں میں سرخیاں بھر گئی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نرمین کے علاوہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یاقوت سانس روکے اس کو سنے گیا۔ ہاں، میں نے یاقوت کو استعمال کیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کے دماغ میں اپنی بات ڈالی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اقرار کیا تھا۔ دروازے کے پار ڈیزائنر ویئر پہنے، برانڈڈ جوتے اور مہنگی واچ پہنے کھڑے لڑکے کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا کیونکہ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ نو اب بھی بول رہا تھا۔ یاقوت اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا تھا، اسے روکنے کے لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، مجھے یہ کرنا پڑا، لیکن اس سے یاقوت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خوش ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا ہے اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر پریشان ہوا جائے۔ میں عمر کو دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، میں نے سارا کام بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ پلیز اب اس بات کو یہیں دفن کر دیں، میں یاقوت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ فہیم اپنوں سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن یاقوت نہیں سن رہا تھا۔ وہ زخمی نظروں سے لڑکھڑاتے قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا تھا؟ زخمی نگاہیں، لڑکھڑاتے قدم یا پھر ٹوٹا ہوا دل؟ دھوپ کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی۔ سورج نے آنکھ برسانا ذرا دیر کو کم کر دیا تھا، لیکن حفظ اب بھی موجود۔ زردنگ کے لباس والی لڑکی کی گاڑی اب بھی عمر کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے عمر کی گاڑی آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ اب بھی وہ اندر جاتی جب بخش بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حالے رک گئی، پیچھے موبائل پہ انگلیاں چلاتا عمر بھی رکا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے 3 حرف میں سوال کو سمیٹ دیا تھا۔ حسن بھائی، وہ حسن بھائی آئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے۔ بڑے غصے میں ہے وہ، گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے بغیر جواب دے اندر چلی گئی۔ عمر اس کے ساتھ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازہ کھولنے پہ جو منظر ان کے سامنے آیا، وہ اس میں 16 سالہ لڑکا غیر آرام دہ سا ایک صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا، جیسے کسی نے مارا ہو۔ وہ صبح والے حلیے میں نہیں تھا، اب اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہن رکھی تھی، سیاہ بال ماتھے پہ گرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی جو کہ عمر کو دیکھ کر کوفت میں بدل گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حالے، وہ تم پہ زور دے کر بولا تھا۔ وہ بات حالے سے کر رہا تھا لیکن اس کی چپتی نظریں عمر کے چہرے پر جمی تھیں۔ حالے نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کرتے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ آوازیں باہر ملازموں تک نہ جائیں۔ اس کے جاتے ہی حسن حالے کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر حسن کے چہرے کے زخم پر پڑی۔ وہ تشویش سے آگے کو ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے حسن؟ کسی نے مارا ہے؟ مجھے بتا۔ وہ ابھی بھوے بھیچے ہوئے تھا۔ حالے کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا تھا جہاں ڈاکٹر عبدالحفیظ کی ہی ویڈیو تھی۔ تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے کی گلے میں گلٹی سی ابری تھی لیکن وہ خاموش رہی۔ مطلب تم جانتی ہو؟ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کیا میری طرح آج پتہ چلا ہے تمہیں، یا پہلے دن سے جانتی تھی؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن کی آنکھوں میں زخمی پن سا اترا تھا۔ یعنی تم پہلے سے جانتی تھی؟ تم نے مجھ سے میرے باپ کے قتل کے بارے میں چھپایا؟ کس نے یہ حق دیا تمہیں؟ کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کی موت کی وجہ جان سکوں؟ بتاؤ حالے، کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور آنکھیں سرخ۔ حالے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ جتنا حق ان پہ تمہارا تھا اتنا بلکہ اس سے زیادہ حق میرا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ اس رات میں ان کے ساتھ تھا، میں تم نہیں تھی، کوئی نہیں تھا وہاں، بس حسن تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے جب تک میں وہاں تھا وہ ٹھیک تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی جمع ہونے لگا تھا۔ تم جیسے ہی ان کے پاس گئی وہ مر گئے حسن۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے چلائی تھی۔ چیخو مت، اسے زیادہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ پوری رات میں ان کے ساتھ تھا، 1 منٹ بھی نہیں سویا، نہ دور ہوا۔ اور تم تو 2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائی۔ تم نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ آج اتنے دنوں سے اندر بھرا زہر اگل رہا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے کوئی چھری چلا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر چہرے پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ حسن اب بھی بول رہا تھا۔
तुम उस दिन भी उनसे नाराज़ हुई हाले, तुम इनकी बीमारी का भी ख्याल नहीं आया, तुम उस दिन भी खुद गर्ज हो गई, तुम उनको छोड़ कर चली गई और किसी ने आकर, वो रुकात आवाज़ कब कपाई थी, किसी ने आकर मेरे बाप को कत्ल कर दिया। तुम उनके साथ रहती तो वो ना मरते, वो ना कत्ल होते। तुमने हाले, तुमने मेरे बाप को मरवा दिया। वो हाले के चेहरे पर गौर किए बगैर बुलंद आवाज़ और सुर्ख आंखों के साथ चिल्ला रहा था, जबकि हाले के ऊपर जैसे किसी ने पत्थरों से भरा थाल लड़का दिया हो, दिल को जैसे जहर आलूद खंजर से चीर दिया हो। अजियत सी अजियत थी। तुम्हें वहाँ रहना चाहिए था, तुम्हें बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जिम्मेदार हो इस सब की। सिर्फ बाबा का कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? सुना तुमने? वो एकदम बोलते बोलते रुका था। हारे का चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद हो गया था। आंसू अब गिरना बंद हो गए थे। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि हसन को बेख्तियार अपनी की हुई बातों पर मलाल हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। वो किसी रेत के मुजस्समे की तरह खड़ी थी, जैसे अभी अगर तुम छू लो तो ढेर हो जाएगी। बाबा मेरी वजह से कत्ल हुए, तुम सही कह रहे हो। इसने अटक अटक कर कहना शुरू किया था। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं गुस्से में था हाले। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से कहते हुए आगे आया। मैं अगर इस दिन वहाँ से ना जाती तो वो ना मरते। हाले मेरा ये मकसद नहीं था, खुदा की कसम मेरे मुंह से निकल गया। वो नहीं सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो बस बोल रही थी। इतनी दिनों से मैं खुद को तसल्ली दे रही थी, दिलासे दे रही थी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन आज इसने हिचकी भरी थी। आज तुमने मुझे बता दिया कि मैंने अपने बाप को मरवा दिया। तुम सही कहते हो, मेरी वजह से कत्ल हुए, मेरी ज़िद और हट धर्मी की वजह से। चुप हो जाओ हाले। आई एम सॉरी, रियली आई एम। मैं बस तकलीफ़ में था, मुझे तुम पे गुस्सा था। वो अब शर्मिंदगी से कह रहा था। मैंने हमेशा अपना सोचा, मैंने उस दिन भी बस अपना सोचा, बस अपना। मैंने बाबा की तकलीफ़ नहीं देखी, मैं इनको अकेला छोड़ कर आ गई। हसन खामोशी से होठ काटते हुए इसको सुने गया। तुम चले जाओ हसन, जाओ, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। अगर सोचा जाए तो मेरा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन इट्स ओके, आई एम फाइन एंड आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी हैप्पी फैमिली ख़राब कर दी, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं भी उसका हिस्सा थी। खैर मेरा क्या है। वह तंजियत से मुस्कुराई थी। तुम जाओ हसन, यहाँ से चले जाओ प्लीज़। इसके रुके हुए आंसू एक बार फिर फिसल फिसल कर इसके चेहरे से गिरने लगे थे। हसन ने कुछ कहने को लब्बा किए, फिर खामोशी से लंबे लंबे टक भरता वहाँ से निकल गया। पीछे हाले थी और इसकी गहरी नींद से झिंझोड़ कर जगाया गया गिल्ट। वो कहती थी वो मलिका है, आज इसे लगा वो तो कनीज़ भी नहीं है। सफाई का मौका तो उनको भी दिया जाता है। अब अगर ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर सारा घर लताड़ कर उमर के बंगले के बाहर आओ तो हसन हारे हुए कदमों से बाहर निकल रहा था, जब अपने सामने खड़े उमर को देखकर इसके कदम जंजीर हुए। वो 2 साल पहले की बात है, तुम 14 साल के थे तब। वो कहते हुए उसके करीब आ रहा था। मैं और तुम्हारे बाबा एक कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे थे। हसन का पूरा वजूद कान बन गया था। बातों बातों में तुम्हारी बात आई, मुझे याद है। उस वक्त जज साहब के चेहरे पर एक फ़क्र सा आया था। उन्होंने मुझसे कहा था, उमर हाले मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है। मैंने इसे सारा वक्त अपने साथ रखा है, लेकिन उसकी सारी आदतें या तो यूसुफ सुल्तान जैसी हैं या फिर नगी जैसी। लेकिन मेरा बेटा हसन वो बिल्कुल मेरे जैसा है। उसका मिजाज, उसका चेहरा, उसका दिल, उसका ज़र्फ़। कोई अगर एक बार उसके साथ बैठ जाए, इससे बात कर ले या इसको देख ले तो वो सीधा कहेगा ये मेरा सुल्तान का बेटा है। हसन के गले में फंदा सा अटका था। हसन के सामने खड़ा नरम लहजे में कह रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते, अभी तो हसन सिर्फ 14 साल का है। तब वो मुस्कुराए। मैंने उनको हाले के जिक्र पर भी वैसा मुस्कुराते नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि हसन का दिल खुला है, वो बड़े दिल का है, वो बिल्कुल बेनियाज है। अगर कहीं चैरिटी करे तो इस बात का जिक्र वो खुद से भी नहीं करता। इस रकम या चीज़ के बारे में दोबारा नहीं सोचता कि काश कम देता या ज़्यादा दे देता। हाले ऐसी नहीं है, वो दे तो देती है लेकिन बाद में सोचती बहुत है। नेकी का बार बार जिक्र चाहे वो खुद ही से क्यों ना हो, इंसान को मगरूर कर देता है। वो ज़रा देर को चुप हुआ था। हसन ने आंखें उठाकर इसको देखा था, जैसे कह रहा हूँ बोलते रहो प्लीज़। उमर ने फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरा हसन अपनी बहन के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन भाई है। वो इसको इतना तंग करता है कि हाले रोने जैसी हो जाती है, लेकिन जब भी उसके साथ कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, वो हाले के साथ होता है। वो खुद जितना मर्जी उससे लड़ ले, लेकिन जब भी फरवा हाले से कुछ कहती तो हसन फ़ौरन से पहले दादा जान को बता आता है कि फरवा का मुंह वही बंद कर सकते हैं। वो किसी गैर के सामने अपनी बहन से नहीं लड़ता, ना किसी अपनी को एक लफ्ज़ कहने देता है। उन्होंने कहा, जब वो दोनों लड़ते हैं तो मैं इन दोनों को जब सज़ा देता हूँ तो हमेशा हाले की दी हुई सज़ा हसन खुद पे ले लेता है। वो अपनी बहन को किसी चीज़ का कसूरवार नहीं ठहराता, इसकी की हुई गलती का भी नहीं। आज लगता है उन्होंने झूठ कहा था। हसन के चेहरे पे जैसे जूता पड़ा था। तुमने अपनी बहन को सबके सामने जलील किया, यहाँ तक कि घर के मुलाजिमीन
کہ ملازمین نے بھی تمہاری آواز سنی۔ حسن کا سر جھک گیا تھا۔ وہ نرم لہجے والا شخص اب بھی کہہ رہا تھا، تم اس کی سزا اپنے سر لے لیتے تھے۔ آج تم نے اسے اس قصور کی سزا دی جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ تم اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے نا؟ آج تم نے اسے آدھا مار دیا ہے حسن۔ اس کی جھکی گردن مزید جھکنے لگی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ تو تم اس کو دوسروں سے پروٹیکٹ کرتے تھے، آج تم نے خود اس کو غیر محفوظ کر دیا۔ اس کی اپنی نظروں میں وہ اب خود سے خوف کھائے گی۔ تم تو اس بے پرواہ کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج کے بعد تو گھر کے ملازم بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ لوگ باہر کی دنیا نہیں دیکھتے، وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتے، ان کا واحد انجوائمنٹ ان کے مالک ہوتے ہیں، اور آج تم انہیں موضوع دے آئے ہو۔ حسن نے سر اٹھایا، الفاظ مجتمع کیے، گردن ذرا سی اٹھائی اور پہلی صفائی دی۔ میں ایسا نہیں تھا جیسے بابا نے تم سے کہا تھا، میں بالکل ویسا تھا۔ میں نہیں جانتا آج مجھے کیا ہو گیا، شاید مجھے غم تھا یا شاید غصہ، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حسن، تم وہ ہو جس نے اپنی بہن کو پڑنے والے تھپڑ خود پہ لیے، جس نے بھرے مجموعہ میں اپنی بہن کی بات کا یقین کیا جب کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جس نے اس وقت اپنی بہن پہ یقین کرتے ہوئے اسے اکیلے اسپتال جانے دیا۔ وہ حسن سلطان تھا، میرا سلطان کا بیٹا، اینگری برڈ اور نیڈی ڈیسپریٹ۔ یہ سا لڑکا کوئی اور ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ تمہارا غم تمہاری شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، تم خود کو کھو رہے ہو بچے۔ غم کی گرد باؤنڈری بناؤ، ورنہ یہ تمہارا وجود کھوکھلا کر دے گا۔ وہ تمہاری بہن ہے، عورت ہے، تم مرد ہو۔ اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، مرد کو افضل بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ کماتا ہے کھلاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورت سے صلہ رحمی کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے، اسے پیار اور محبت سے سمجھائے۔ کبھی اگر عورت غصہ کر جائے یا لڑ جائے تو صبر کرے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے نرمی سے اپنا مدعا سمجھائے۔ نوکروں اور بچوں کے سامنے اس کی غلطیوں پہ اس کو ذلیل نہ کرے، بلکہ افضل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ اس کو کمزور ہونے کا تانا دینے کی بجائے اسے اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کرے۔ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات کا الزام اس کو دینے کی بجائے مرد بن کر وہی مسائل حل کرے۔ اصل مرد کا پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن اپنے گھر کی عورتوں پہ نہ نکالے۔ کالج میں دوست سے جھگڑا ہوا، آفس میں باس کی ڈانٹ ہو یا نوکری نہ ملنا ہو، ان تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے جب بھی وہ گھر آئے تو مسکرائے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ بلا وجہ اپنی بہن، ماں، بیٹی، بیوی، کسی پہ بھی اپنا غصہ نہ نکالے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ اللہ نے اسے مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ بڑے رتبے پانے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو گہرا کرنا پڑتا ہے، دل کے اندر ایک قبر بنانی پڑتی ہے جس میں اپنے گھر کی عورتوں کی چھوٹی تو کبھی بڑی غلطیوں کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سے کمزور پہ چیخ کر، چلا کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مرد کہلواؤ گے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، تو تم غلط ہو۔ افضل مرد بنو حسن، کیونکہ تم ایک افضل مرد کے بیٹے ہو۔ باظرف بنو، کیونکہ تمہارا باپ ویسا تھا۔ اپنا غصہ اور اپنے غم اپنے گھر کی عورتوں پہ مت نکالو، کیونکہ تمہارا باپ ایسا نہیں کرتا تھا۔ پہلا بیٹا باپ کی پرچھائی ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم بابا کے ساتھ کافی پیتے رہے ہو؟ اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ عمر سے اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ حسن کو پتہ بھی نہ چلا کب عمر مسکرایا۔ گال کا گڑھا واضح ہوا تھا، اس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑتے تھے، لیکن ایک بائیں گال میں پڑنے والا گڑھا بالکل مدھم ہوتا تھا، اتنا کہ بہت غور سے دیکھنے پر نظر آئے۔ ہم ساتھ کافی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، ہم نے کئی ملکوں کا سفر ساتھ کیا ہے، ہم بہترین دوست تھے۔ وہ میرے لیے چائے بناتے تھے، میں ان کے لیے کھانا بناتا تھا، انہیں فیورز دیتا تھا، ہم راتوں کو دیر تک شطرنج کھیلتے تھے۔ تمہارے بابا ہر دفعہ ہار جاتے تھے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب حسن نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ تم سے ہار جاتے تھے؟ اس نے عمر کی بات کاٹ کر تیزی سے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ ان کو اس بات کا ہمیشہ غصہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ اصل میں نہیں، وہ تم سے نہیں ہار سکتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس نے پہلے سے بھی تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ جہاں ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس نے ابھی گاڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک بار پھر عمر نے اس کو پیچھے سے پکارا، حسن سلطان، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ہار نہیں سکتے؟ حسن کے گلے گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گلے سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ یہ ان کا فیوریٹ کھیل تھا، وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ کھیلتے تھے، شمس چچا، سفیر بھائی، دادا جان، ہارون بھائی، مہر آپی، یہاں تک کہ کئی بار بخش کے ساتھ بھی۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارے، وہ صرف ان لوگوں سے ہارتے تھے جن سے
ان کو بے تحاشا محبت ہوتی تھی، جیسے کہ حالے، وہ بس حالے سے ہارتے تھے۔ اور تم نے یہ بات مجھ سے تو کہہ دی، حالے سے مت کہنا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بابا کے معاملے میں بہت پازیٹیو ہے، وہ بھی بول کر بغیر عمر کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے عمر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اب تو یہ بات ان کو بتانا مجھ پر فرض ٹھہرا۔ وہ بڑبڑاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ دن اپنے ساتھ بے انتہا مسائل لایا تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ کے لیے اس سے زیادہ منحوس دن کوئی نہیں تھا۔ ان کو اپنے گھر کے باہر پولیس کے موبائل میں بٹھایا جا رہا تھا۔ ان کا چہرہ سفید تھا، جیسے کسی گنہگار مردے کا چہرہ ہو، آنکھوں میں کالی پن، ذلت، ناکامی، نہ جانے کیا کیا ایک صدر آیا تھا۔ برہان ان کی قمیض سے لپٹا بری طرح رو رہا تھا۔ شمس نے ایک ہاتھ سے برہان کو ان کی انگلی تھام رکھی تھی۔ اس آس پاس رپورٹرز کا جمع غفیر لگا تھا، دھڑا دھڑ تصاویر اتاری جا رہی تھی۔ کچھ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے ان کو ڈاکٹر عبدالحفیظ کے قریب آنے سے روکا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو پولیس موبائل میں بٹھایا گیا۔ جب شمس برہان کی انگلی چھوڑ کر موبائل میں بیٹھے عبدالحفیظ کے کان کے قریب جھکے، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، یقین کرو میرا، بس تم اپنی زبان مت کھولنا، ورنہ تم جانتے ہو تمہاری زبان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تمہارا بیٹا میں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہاری پاک بیوی کی قبر بھی جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو نا آج کل قبر میں لیٹی عورتوں کو نکال کر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً تم اپنی پاک سید بیوی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دو گے، ہے نا؟ وہ کرک چہرے کے ساتھ ان کے کانوں میں جیسے قطرہ قطرہ تیزاب انڈیل رہے تھے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کی آنکھوں میں یکدم تکلیف ابھری تھی، چہرے پہ ملال کا سایہ سا لہرایا تھا۔ انہوں نے شمس کے چہرے کو دیکھتے بدقت کہنا شروع کیا، میں 21 سال کا تھا جب میں نے اپنا گاؤں چھوڑا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، انہوں نے 4 شادیاں کی، لیکن نرینہ اولاد صرف میری ماں سے ہوئی، وہ بھی ایک واحد اولاد۔ شمس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے، وہ برہمی سے ان کو جھڑکنے لگے جب عبدالحفیظ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنے خاندان کا واحد وارث تھا، گدی میری تھی، لیکن میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، گدی یتیم ہونے لگی۔ میرا باپ پیرزادہ تھا، انہوں نے روک کر مجھے التجا کی کہ میں نہ جاؤں، میں گدی یتیم نہ کروں، میں اپنے مریدوں کو بے آسرا نہ کروں۔ میری اماں سائی نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا، میں نے دوپٹے کی لاج نہیں رکھی، میری بہنوں نے بیان کیے، میں نے کان بند کر لیے، میں نے اپنی منکوہا سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، اس نے منع کر دیا، میں نے وہی کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے دی۔ پیروں کے خاندان میں پہلی طلاق تھی۔ میرا باپ جلال میں آ گیا، انہوں نے مجھے بد دعا دی، دونوں ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی۔ انہوں نے کہا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں خدا مجھے ایسی ذلت دے کہ میں سر نہ اٹھانے پاؤں، خدا مجھے ایسا غرق کرے کہ میری نسلیں مجھے روئے، خدا مجھے وہاں مارے جہاں پانی بھی نہ ملے۔ میں جس گدی کو چھوڑ رہا ہوں خدا مجھ سے اس کی ناقدری کا حساب لے۔ میں اپنے گاؤں کا پہلا مرد تھا جو شہر آتے ہوئے وہاں سے بد دعائیں ساتھ لایا۔ کئی سال گزر گئے، یہاں آ گیا گدی پہ میرا چچا بیٹھا، اس کی ماں غیر ذات کی تھی۔ میرا باپ یہ غم برداشت نہ کر سکا، اس کی گدی پہ کوئی ملے ہوئے خون کا آدمی بیٹھے، وہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے لوگوں نے اس سے کہا وہ اپنی بد دعا واپس لے لے، شاید ان کا دل بھی پسیجا تھا تب ہی انہوں نے بد دعا واپس لے لی، لیکن انہوں نے کہا حفیظ سے کہنا کبھی بھی اللہ کے کسی بہت قریبی بندے کا دل نہ دکھائے، ساری دنیا کی فراڈ کر لے لیکن اپنی وجہ سے کسی مریض کو مرنے مت دے، اپنے کام کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، بد دیانتی نہ کرے، کیونکہ اگر کر دی تو اگلے دن کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا اس کو۔ حفیظ سے کہنا کسائی نہ بنے۔ میں نے ان کی بات سنی ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا، مجھے لگا پیرزادے کی بد دعا نہ لگی، اس کی نصیحت کیا مانی۔ میں نے دل کھول کر فراڈ کیے، لوگوں کی اعضاء بیچے، ان کی جانیں لے لی، میں کسائی بن گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، دیکھو بالکل سلامت رہا۔ لیکن جس دن میں نے میرا سلطان کو مرنے دیا، میرا باپ میرے خواب میں آیا، اس نے کہا میں نے تجھے بولا تھا کسائی نہ بنی، تو نے نہیں سنی، اب تو عذاب دیکھے۔ وہ خاموش ہوئے تھے، شمس سخت چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پہ واضح اکتاہٹ تھی، جیسے وہ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم تو کہتے ہو تو مجھے نکال لو گے، وہ طنزیہ سا ہنسے تھے۔ میں ایک بوڑھے پیرزادے کی بد دعائیں لے کر آیا ہوں، میں اپنی ماں کے دوپٹے پہ پیر رکھ کر آیا ہوں، میں اپنی بہنوں کو ساری زندگی کا غم دے کر آیا ہوں، میں ایک پاک بی بی کو طلاق دے کر اس کی ذات سوالیہ نشان بنا کر آیا ہوں، میں گدی پہ ایک غیر ذات کے آدمی کو بٹھا کر گدی کی بے حرمتی کر کے آیا ہوں، میں نے حویلیاں اجاڑ کر آیا ہوں، میں شمس سلطان، مجھے یہاں سے اب کوئی نہیں نکال سکتا، خدا نے مجھے ایسی جگہ مارا ہے جہاں مجھے پانی بھی نہ ملا، میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، میں نے ایسی ذلت دیکھی کہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا، مجھے لگا تھا بد دعا اگر وقت لگائے تو زائل ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا بد دعا اگر وقت لے لے تو زیادہ قوت سے مارتی ہے۔
ہے، اس نے مجھے مار دیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں منہ نہیں کھولوں گا۔ مصیبت پڑنے پہ دوستوں کو اس میں گھسیٹ لینا یہ پیروں کا شیوا نہیں ہے۔ بس میرے برہان کو میری حقیقت مت بتانا۔ وہ دل گرفتگی سے کہہ کر رخ موڑ گئے تھے۔ شمس پیچھے ہٹ گئے تھے، البتہ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس تقریر کا ان پر کوئی قاتل خواہ اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے برہان کا ہاتھ ایک بار پھر تھام لیا تھا۔ برہان کو روتے دیکھ کر عبدالحفیظ بنا آواز کیے بڑبڑائے تھے، "I lost you، میں نے تمہیں کھو دیا"۔ پولیس موبائل آگے بڑھ گئی تھی۔ روتا بلکتا بچہ پیچھے رہ گیا تھا۔ انتقام کے چکروں میں ہمیشہ بچے ہی رل جاتے ہیں۔ میوزک کا بے ہنگم شور، نازیبا لباس پہنے رقص کرتے لڑکے لڑکیاں، کچھ نشے میں جھولتے اور کچھ اسی نشے طرح چومنے کو بے قرار نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ یہ منظر تھا شہر کے بہت بڑے اور مہنگے کلب کا۔ تم اگر اپنی ذرا نظر گھماؤ تو سامنے بیٹھے بارٹینڈر کے سامنے اسٹول پہ تمہیں یاقوت مرزا بیٹھا نظر آ جائے گا، ناک میں سفید پاؤڈر کو اپنے اندر اتارتا، پھر گردن پیچھے پھینک کر جیسے اندر تک سکون اترتا محسوس کرتا، پھر سیدھا ہوتا، ایک دو گھونٹ مہنگی وائن حلق میں انڈیلتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، ناک سرخ، چہرے پہ پھیلا رنج۔ آج اس کے قریب کوئی لڑکی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اگر کوئی لڑکی قریب آتی بھی تو اس کو بری طرح جھڑک کر دور کرتا۔ آج اس کا غم بہت بڑا تھا۔ دفعتاً ایک ڈھیلی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے لڑکا اس کے قریب دوسرے اسٹول پر آ کر بیٹھا۔ اس نے غور سے یاقوت کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے وائن کا گلاس لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یاقوت نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نسبتاً ایک سنسان گوشے میں آ کر قیس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہاں میوزک کا شور قدرے کم تھا۔ اب بتاؤ کس بات کا شوق منا رہے ہو؟ وہ صبا اتنی بھی خوبصورت نہیں جو تم اس کے درد میں خود کو ہی ختم کر دو۔ چلی گئی ہے نا، 10 اور لے آتے ہیں، مر کیوں رہا ہے؟ وہ اب بہت غصے سے اس کو جھڑک رہا تھا۔ قیس افندی یاقوت کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں ہر وقت ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ نو کے بعد وہ اپنی سب باتیں قیس سے کہہ سکتا تھا۔ اس وقت بھی کلب میں بیٹھے اس کے کچھ جانے والوں نے قیس کو کال کر کے بلایا تھا۔ یہ بات یہ نہیں ہے، یاقوت نے شکستگی سے سر جھکایا تھا اور پھر آہستہ ساری بات اسے کہہ سنائی۔ کیا نو اس لڑکی میں انوالو ہے؟ ساری کہانی سننے کے بعد اس نے بس یہی تبصرہ کیا تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیا نو کی کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا بکواس کرے ہو تم، وہ ان سب کاموں میں نہیں پڑتا۔ ان سب باتوں کا کیا مقصد ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ بدلہ، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اس نے تمہیں غیر لڑکی کی عزت بچانے کے لیے استعمال کیا ہے نا، اب تم اس کی کسی بہت عزیز اور محبوب لڑکی پہ قبضہ کر لو اور اس کے ساتھ وہی کرو جو تمہیں اس حالے کے ساتھ کرنا تھا، اور وہ اسے بچا نہیں سکے گا۔ پھر دیکھو کیسے تڑپتا ہے نو، اس کی ہمت کیسی ہوئی تم استعمال کرنے کی۔ تم یاقوت مرزا ہو، کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ یہاں بیٹھ کے رونے سے بہتر ہے اپنا بدلہ لو نو، اور بتاؤ کہ تم استعمال ہوئے بغیر بھی اپنا انتقام لے سکتے ہو۔ مرد بنو یاقوت، مرد۔ وہ اپنا حساب ایک سچے دوست ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ یاقوت بولتے بولتے رکا تھا۔ سماعتوں میں دور کہیں نو مرزا کی آواز سنائی دی تھی، میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے، نیرو۔ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے، مجھے ہر لڑکی میری بہن سے دور رہو یاقوت۔ میری زندگی ایک عورت، ہر عورت میں نیرو، میری بہن۔ اس کے ذہن میں آوازیں گڈ ہو ہونے لگی تھی۔ اس کی ایک بہن ہے، بس بالآخر وہ بول پڑا تھا۔ قیس کھل کر مسکرایا تھا، گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب پتہ چلے گا نو کو میرے دوست کے ساتھ غداری کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ یاقوت کی آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ وہ بہت چھوٹی ہے، ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں، اس حالے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ یا پھر قیس نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی۔ بس یاقوت، اب اور کچھ نہیں، وہ لڑکی ASP کے گھر میں ہے، اب وہ تجھے اس کے سائے کو بھی چھونے نہیں دے گا۔ تو نے اگر واقعی مرد بننا ہے تو اپنا بدلہ لینا ہے تو چل میرے ساتھ، ورنہ باہر جاؤ، وہ اسٹول اب بھی فارغ ہے، جا کر غم منا۔ جس لڑکی کو تو معصوم کہہ رہا ہے نا، وہی اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ کیا انہوں نے اس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ نہیں کیا؟ پھر بھی اگر تو نہ بردوں کی طرح بیٹھے رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھا رہ، یہاں میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا آگے بڑھا جب یاقوت نے گلابی پڑتی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نو کی بربادی یاقوت مرزا کے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ آج میں اسے بتاؤں گا اصل مرد کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، وہ انتقام کے لیے تیار تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے بعد وہ ساری زندگی اس ایک رات کے ہونے کو روئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ یاقوت گاڑی سے باہر نکلا تھا، قیس اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کرتا باہر آیا تھا۔ کیا میں بھی ساتھ آؤں؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں یاقوت نے اس کو گھور کر دیکھا۔ وہ آگے
اور آگے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نو کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ لگایا لیکن شاید یاقوت لاک تبدیل کروا چکا تھا۔ ڈرگز اور شراب کی زیادتی کی وجہ سے اس سے کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا اور نرمین کو کال ملائی۔ ایک دو بار بیل بجنے کے بعد کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو پیاری کزن؟ میں تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، پلیز کھول دو یار، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، وہ جھوٹتے ہی بولا تھا۔ اندر نرمین کی جان پہ بن گئی۔ اس سبز آنکھوں میں ایک دم خوشی اور خوف کے تاثرات امڑ آئے تھے، یاقوت کی آنے کی خوشی اور نو کو پتہ لگنے کا خوف۔ میں نہیں آ سکتی، بھائی نے کہا ہے، اب آپ کبھی میرے لیے نہیں آئیں گے اور میں آپ کا انتظار نہ کروں، آپ پلیز چلے جائیں۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی، لیکن دیکھو میں تو آ گیا نا تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم نہیں آئی تو میں ساری رات یہیں بیٹھا رہوں گا، اور ذرا آ کر دیکھو تو صحیح میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔ وہ اپنے لہجے میں مصنوعی سا دکھ پیدا کرتا کہہ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے، یاقوت اس کی کمزوری جانتا تھا۔ کیا آپ کو کہیں لگ گئی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ سبز آنکھوں والی لڑکی نے فکر مند ہو اٹھی تھی، صوفے سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی۔ اب ان دونوں کے بیچ میں بس یہ دروازہ ہی تھا۔ یاقوت اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ مسکرایا تھا۔ بہت بہت بری طرح لگی ہے مجھے، تم ایک بار آ کر دیکھو تو۔ نیرو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ اور بس وہ مہربان لڑکی اب مزید نہیں رک سکتی تھی، اس نے دروازہ کھول دیا، گھر کا نہیں اپنی اور یاقوت کی بربادی کا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً سے پہلے اندر آیا اور لاک لگایا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ نرمین کو سوچ سمجھ ہی نہ سکی۔ اب یاقوت اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نرمین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کو لگی ہے، لیکن آپ تو ٹھیک ہے۔ میرے دل پہ لگی اور تمہارے بھائی نے ماری ہے، اب بدلہ تو تمہیں چکانا ہوگا نا نرمین جان۔ بس تم نو سے ایک بات کہہ دینا، کہ اس سے کہنا کہ تم میری بہن نہیں ہو۔ وہ دانت پہ دانت جمائے سرگوشی کر رہا تھا، اس کی منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی چند منٹ پہلے والا یاقوت نہیں لگ رہا تھا جس نے نرمین کو کال کی تھی۔ تمہارے بھائی کو مجھے استعمال کرنے کا بہت شوق ہے نا، آج میں اسے بتاؤں گا یاقوت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ہر فساد کی جڑ تم ہو، سارے مسائل تمہاری ذات سے جڑے ہیں، آج سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نرمین کے جسم میں جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو، اس نے پیچھے قدم موڑے تھے، لیکن اب فرار کی ہر راہ ختم ہو گئی تھی۔ آج کے بعد اس کی ساری زندگی اندھیر ہونے والی تھی، زندگی تو یاقوت مرزا کی بھی تاریخ ہونے والی تھی، لیکن ابھی وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ اسی گاڑی میں بیٹھا، ریلیکس سا، تھکا ہوا، کچھ بے چین سا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ کیس بیٹھا تھا، اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ جی افسر جی، میں اسی بلڈنگ کی بات کروں، یہاں اپارٹمنٹ نمبر 105 میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کچھ آوازیں سن کر یہاں آیا تھا۔ نہیں وہ آدمی بھاگ گیا ہے، لیکن لڑکی کی حالت تشویشناک ہے۔ جی بالکل سر، میں یہیں کھڑا ہوں، آپ آ جائیں، میں آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں، میرا فلیٹ نمبر 106، آپ پلیز جلدی آ جائیں سر۔ اس نے بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ اب خوش ہے نا تو؟ اب دل خوش ہو گیا نا؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا جب یاقوت نے بے دلی سے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں لوگوں سے گچا گچ بھرا ہوا تھا۔ ایک میز پر ہر چینل کے مائک رکھے تھے، ان مائکس کے پیچھے شمس سلطان بیٹھے تھے، ان کے ساتھ والی کرسی پر ایک طرف بے چین اور مضطرب سا سفیر اور دوسری طرف مغموم سا شاہد حسین۔ ہارون بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ ایک مائک قریب کر کے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس شمس سلطان بولنا شروع کیا تھا۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں، میں شمس سلطان ہوں، اس شہر کے ایک کامیاب بزنس مین۔ آپ لوگ میرے مرحوم بھائی کو بھی جانتے ہوگے، انسانیت کے مسیحا، نرم دل اور انصاف پسند میراث سلطان۔ وہ بول رہے تھے، مجموعہ دم سادے ان کو سن رہا تھا۔ کچھ دن پہلے میرے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہم انہیں اسپتال لے گئے، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ میرے بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ لمحے بھر کر رکے تھے، آنکھوں میں آئے نادید آنسو صاف کیے، گہری سانس لی، خود کو کمپوزڈ کرنے کا اداکاری کی، پھر کہنا شروع کیا۔ ہمیں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت یہ ویڈیو ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا، ان کی دائیں طرف لگی بڑی سی اسکرین پہ ویڈیو چلنے لگی تھی۔ سب نے صبح سے لے کر اب تک کئی بار دیکھی ہوئی ویڈیو پھر دیکھنی شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں بیزاری ابھری، کچھ نے بڑے غور سے ایک بار پھر سارے الفاظ سے غور کرنا چاہا، کچھ کی نظروں میں غصہ تھا، کچھ دکھ میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ویڈیو ختم ہوئی۔ میراث سلطان نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ آپ سب نے دیکھ لیا کیسے ان ڈاکٹرز کی لاپرواہی اور لالچ نے ہمارے گھر کے بڑے، میرے عظیم بھائی کی جان لے لی۔ کیا کوئی بھی انسان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ جس ہسپتال میں وہ اپنی جان بچانے گیا ہے، اس انسان کو آپ نہتھا کر دو؟
اس کے دشمنوں کو اس کے کمرے میں جانے دو۔ کیا کوئی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا جائے؟ صفیہ کے گلے میں گلٹی سے ابھری تھی۔ یہاں اگر کوئی غریب آدمی مرا ہوتا تو اب تک کئی تنظیمیں انصاف کے لیے موم بتی جلائے نکل چکی ہوتی، لیکن ہمارے لیے کوئی نہیں آیا کیونکہ ہم امیر ہیں۔ ان کو لگتا ہے قانون ہمارے ہاتھ میں، لیکن خدا گواہ ہے ہم بھی اتنے ہی مجبور ہیں جتنا کوئی غریب ہے۔ کیا امیر ہونا ہمارا قصور ہے؟ کیا قانون امیروں کے ہاتھ میں ہے؟ حال میں لگی سفید لائٹ اور فلیش کی روشنی میں ان کا چہرہ دمک رہا تھا، جبکہ سفید کی گردن میں پھندا ہر گزرتے لمحے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قانون اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو آج میں اس ہسپتال کو آگ لگا دیتا، میں اس ڈاکٹر کو اپنے ہاتھوں سے مارتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں۔ جان لینا اور دینا بس اللہ کے اختیار میں ہے اور میں اپنا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں اپنے عظیم بھائی کی موت کا غم نہیں بھلا سکتا، میں انہیں واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انہیں انصاف ملے، ہمیں انصاف ملے، میرے بھائی کے معصوم بچوں کو انصاف ملے۔ میں قانون کی بالادستی کو مانتا ہوں اور میں اسی معزز قانون سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ میں آپ کی کیمرے کی آنکھ سے اپنا مدعا ایک آدمی تک پہنچانے کی اپیل کرتا ہوں، آپ کی زبانوں سے سچ اور حق کی بات کہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ اگر آج میرے بھائی کو انصاف نہیں ملا تو یہ صرف میرے بھائی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، یہ انسانیت کی موت ہوگی۔ اس قوم نے ایک عظیم آدمی کھویا ہے، ایک انسانیت کے رہنما کو کھویا ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی گلے سے لگانے والوں میں سے تھا۔ آج جب میں گھر جاؤں گا تو میں اپنے بھائی کی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے بھتیجے اور بھتیجی سے کیا کہوں گا؟ ان کا غم بڑا ہے، میں اسے ختم نہیں کر سکتا، لیکن انصاف ان کے زخموں پر مرہم بن سکتا ہے۔ میں قانون سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ جب میں اپنے بھائی کی قبر پر جاؤں تو میرے کندھے جھکے ہوئے نہ ہوں۔ میں اپنے بھائی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ سب اور اس ملک کا طاقتور قانون مجھے اور میرے بھائی کے خاندان کو نا امید نہیں ہونے دے گا۔ وہ بول کر خاموش ہوئے تھے۔ اب سامنے بیٹھے نمائندے ان سے کچھ سوال کر رہے تھے۔ ان نمائندوں اور فلیش کی چمکتی روشنیوں کو یہاں چھوڑ کر ہم عمر حیات کے سرمئی سفید کمرے میں چلتے ہیں، جہاں آل سلطان ایک دہاڑ سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ اب بھی شمس کی پریس کانفرنس کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں چھوٹی کی، گردن جھکائے ہوئے۔ اگر اس وقت آپ کا موڈ مجھے کسی قسم کی کوئی القابات سے نوازنے کا ہے تو پلیز، میں مصروف ہوں اور اداسی، میرے کاروبار میں 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے۔ وہ حالے کے تنے ہوئے تاثرات اور شعلے برساتی آنکھوں کو دیکھے بغیر بول رہا تھا۔ حالے کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی، وہ بپھر کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عمر نے اب بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ حالے نے جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ عمر اس اچانک افتاد پہ بوکھلایا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف سا پھیلا تھا۔ نہیں، توڑنا مت، وہ بوکھلا سا گیا تھا اور اگلے ہی لمحے حالے نے اس کا موبائل دیوار پہ دے مارا تھا۔ اسپیکر سے ابھرتی شمس کی مکرو آواز اب بند ہو گئی تھی۔ عمر نے بے یقینی سے دیوار پہ لگتے پھر ذرا پرزا ہوتے اپنے موبائل کو دیکھا تھا۔ 3 لاکھ کا تھا۔ او میرے خدا، 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، آنکھوں میں دبا غصہ تھا۔ مل گئی خوشی، توڑ دیا، جانتی بھی اس میں کتنا ڈیٹا تھا میرا، ایک تو پہلے ہی میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ جل کے کہہ رہا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ابھی کوئی ایسا قدم مت اٹھانا، کہا تھا یا نہیں؟ وہ بلند آواز میں غرائی تھی۔ لیکن نہیں، تم پہ تو جنون سوار تھا۔ حسن کو بتاؤں گا، اس کو مرد بناؤں گا۔ بنا لیا مرد؟ تم نے میرے خاندان کو مجھ سے مزید دور کر دیا عمر۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے معاملات میں مت آؤ، لیکن تمہیں تو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک میری زندگی میں مسائل نہ کھڑے کر دو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ عمر بس سنجیدگی سے اسے سنے گیا۔ یہ لو میرا موبائل اور دیکھو، اس میں صبح سے لے کر اب تک کتنے لوگ مجھے میسیجز کر چکے، کتنے رشتے داروں کی کالز آئی ہے، کتنے نیوز چینل مجھے انٹرویو کے لیے پوچھ رہے ہیں، مارننگ شو پہ اپنے دکھڑے سنانے کی آفر آ رہی ہے، میری ماں مجھے کالز کر رہی ہے، میرا بھائی مجھ سے لڑ کر گیا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں بتاؤں؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری جلد بازی کی وجہ سے۔ تم کیوں میری زندگی کو عذاب بنا رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا نرمی سے اور پھر اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف گیا، موبائل کا جیکٹ کھولا، سم نکالی اور اس جگہ اپنی دراز سم سے دوسری سم ڈال دی، جیکٹ بند کیا، انہی چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے بھینچے ہوئے ہونٹوں اور تنے ہوئے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اس کے ایک ہاتھ کے اوپر موبائل اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا اور اپنے ہاتھ سے اس کی مٹھی بند کر دی، اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ بس اتنا کرنا تھا آپ نے، اب کوئی لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، کوئی آپ کا انٹرویو کے لیے کال نہیں کریں گے، کوئی مارننگ شو آپ کی کہانی نہیں بیچے گا،
آپ اپنے لیے آپ نے خود کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ٹاکسک لوگوں کو اگنور نہیں کرتے، ان کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سانس کی نالی میں پھنس جانے والا نوالا ہوتے ہیں۔ پانی پی کے اس نوالے کو پیٹ کے دوزخ میں بھیج دے، ورنہ یہ رکتا ہوا سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ یہ جو لوگ آپ کو کالز کر رہے ہیں، میسج پہ میسج کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلصی نہیں دکھا رہے، ان کو آپ کے زوال دیکھنا ہے، ان کو میرا سلطان کے بچوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو رلا کر آپ کو دلاسا دینا چاہتے ہیں، آپ پر رحم کھانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میرا سلطان کے بچے کمزوری یا آپ کے سگے نہیں ہیں۔ یہ پھنسا ہوا نوالا ہے، پانی پیے اور انہیں نگل لے۔ ان کی کڑوی کسیلی باتیں، ان کے ترہم بھرے جملے، ان کی معنی خیز مسکراہٹ، طنزیہ جملے سب نگل لے، دنیا کا سب سے بڑا ڈریگن بن جائے۔ یہ لوگ میری وجہ سے نہیں آئے، ان کو آنا تھا آج نہیں تو کل، انہوں نے سوال کرنے تھے، ان کی غلطی نہیں آپ کی ہے، آپ نے خود کو تیار کرنا تھا جیسے کہ میں تیار ہوں۔ حالے نے تعجب سے اس کو دیکھا تھا۔ میں تیار ہوں حالے؟ کیونکہ اب سب مجھ سے پوچھیں گے جب میں نے آپ کو اغوا کیا تو کیا پتہ میں آپ کے باپ کے قتل میں بھی شامل ہوں۔ سوال مجھ سے بھی ہوں گے، لیکن میں لوگوں کے منہ بند کرنا جانتا ہوں۔ آپ بھی جان لیں گے، لوگوں کو اپنی کمزوری بتا رہی ہے، ان کو کمزوری بتا رہی ہے تو ان کی کمزوری پہ اپنی نظر میں رکھیں۔ آپ کا بھائی، آپ کی اماں اور وہ آپ کا خاندان ہے، کبھی نہ کبھی جڑ جائے گا۔ اس وقت اپنی فکر کرے، خود کو سنبھالے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں تمہیں کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی عمر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، پتہ ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں، میرا دل چاہتا ہے میں وقت میں پیچھے جاؤں، وہاں اس رات اس سڑک پہ تمہیں مرنے دوں۔ وہ ہذیانی سی ہو گئی تھی، آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھتی اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکی تھی۔ دل کرتا ہے تمہیں بھی وہی تکلیف دوں جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اب اس نے ڈریسنگ سے پرفیوم کی ایک شیشی اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین پہ دے ماری۔ کاش میں نے آخری وقت پہ بابا کا ساتھ وعدہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ان سے تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا۔ 2 شیشیاں اور اٹھا کر پھینکی تھی۔ عمر لب بھینچے خاموشی سے اس کو دیکھ رہا، حلق میں پھنسا ہوا نوالا۔ وہ لوگ نہیں عمر، تم ہو تم۔ کاش تم کبھی میری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کاش تم کبھی بابا سے نہ ملے ہوتے، کاش میں نے اس دن تم سے نکاح نہ کیا ہوتا۔ وہ بولتی جاتی اور ڈریسنگ پہ پڑا سامان زمین پہ پھینکتی جاتی۔ تم کہتے ہو میرا خاندان جڑ جائے گا۔ اس نے ایک اور شیشی اٹھائی تھی۔ عمر کا سانس اٹک گیا۔ وہ فوراً تیزی سے اس کو پکار اٹھا تھا، اسے مت پھینکیے گا، وہ مجھے میری اماں نے دیا ہے، پلیز۔ اس سے پہلی وہ اس شیشی کو پھینکتی، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ چند لمحے سخت نظروں سے اس کو دیکھتی، ایک قدم بڑھا، اس کے قریب آ کر رکی، اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی پوری قوت سے اس شیشی کو عمر کے پیروں کے قریب زمین پہ دے مارا۔ شیشی کرچی ہو گئی، کچھ حالے کے پیروں پہ لگا، کچھ عمر کے کمرے میں یکدم خوشبو سے پھیل گئی۔ پہلے والے سارے پرفیومز کی خوشبو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ عمر کا دل اس شیشی کے ساتھ ہی ٹوٹا تھا۔ میرا خاندان اس طرح ٹوٹ گیا ہے جیسے یہ شیشی، تم اس کو نہیں جوڑ سکتی نا، کیونکہ اگر وہ جوڑو گے تو ہاتھ زخمی ہوں گے، لیکن ہاتھ میں کچھ آئے گا نہیں۔ اس طرح میں اپنا خاندان جوڑو گی تو میرے روح زخمی ہوگی، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ گلابی ہوتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ یہ خوشبو محسوس کر رہے ہو نا؟ میرے اور میرے خاندان کی درمیانی بدگمانی بھی اسی خوشبو کی طرح پھیل گئی ہے۔ کیا تم اس خوشبو کو پھیلنے سے روک سکتے ہو؟ نہیں نا، اس طرح میں بدگمانی کو پھیلنے سے نہیں روک سکتی۔ اپنی محبوب چیزوں کو کھونے کا غم تم بھی محسوس کرو عمر، تمہیں بھی تو پتہ چلے خاندان کیا ہے۔ وہ ٹوٹے تو تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ تنفر سے کہہ رہی تھی، آنسو ابل کر باہر نکل رہے تھے۔ وہ اس کے بولنے کی پرواہ کیے بغیر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ حالے کی پیر کی اوپری والی جلد پر 1-2 شیشے کے ٹکڑے لگے تھے۔ اس نے ایک ٹکڑا نکالنا چاہا، حالے نے اپنا پیر کھینچنا چاہا۔ عمر حیات نے گرفت سخت کر دی۔ چھوڑو مجھے، وہ غرائی تھی۔ مجھے تکلیف دے کے محروم رکھو گے تو کیا میرا دل تم سے صاف ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا عمر، وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ساتھ ایک بار پھر سے پیر پرے کرنا چاہا۔ خاموشی سے کھڑی رہیے ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اس نے بیٹھے بیٹھے دھمکی دی تھی۔ ایک ٹکڑا نکلا تھا، اس کے ساتھ ذرا خون نکلا تھا۔ میں نے تمہیں خون دیا تھا، میں نے تمہاری جان بچائی تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ مغموم سے کہی جا رہی تھی۔ وہ اب بھی جھکا ہوا اس کے پیر سے شیشے کا آخری ٹکڑا نکال رہا تھا۔ اس بار زیادہ خون نکلا تھا۔ حالے کے منہ سے بے اختیار سی کی آواز نکلی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، حالے کے عین سامنے اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ میری اماں اور میرے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ وہ ٹھہر کر لفظ جوڑ کر بول رہا تھا، ایسے فاصلے جنہیں ہم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک آدمی تھا اور چند چیزیں۔ وہ رکا، پھر وہ بولنا شروع کیا۔ آدمی مر گیا، میں نے
کو مارنے والوں کے ساتھ کیا کیا آپ آج دیکھ چکی ہوگی۔ میں چیزیں توڑنے والوں کے ساتھ کیا کروں گا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اس حرکت نے میرا دماغ بری طرح گھما دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوئی سخت لفظ کہوں یہاں سے چلی جائیں، وہ چبا چبا کے سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ حالی کو پہلی دفعہ اس سے خوف محسوس ہوا، لیکن بظاہر گردن اکڑائے رکھی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، دھمکیاں انہیں دینا جن کو تم سے خوف آتا ہو، وہ لٹمار انداز میں بولی تھی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، آپ نہیں ڈرتی، میں ڈرتا ہوں اپنے قہر سے، اپنے الٹے دماغ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے اس وقت تک بتا چکا ہوتا کہ میری محبوب چیزیں توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے بہتر ہوگا اس وقت یہاں سے چلی جائے۔ اور ہاں، بات اگر خون دینے کی ہے تو کبھی کسی زمانے میں کسی وقت میں نے بھی آپ کو خون دیا ہے، کب کہاں کیسے کیوں یہ پتہ لگا لیں۔ اس نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کے لمس میں سختی نہیں تھی۔ آگے جا کر اس کو دروازے کی باہر کیا۔ اب کم از کم صبح تک میرے سامنے مت آئیے گا، میرا دماغ گھما ہوا ہے، کہہ کر وہ دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا تھا۔ حالے پیر پٹک کر رہ گئی تھی، اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ دور کہیں اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا جس کو اس نے تھپک کر سلا دیا تھا۔ اندر عمر اسی کانچ لگے پیر کے ساتھ نیچے بیٹھا شیشے کے ٹکڑے اٹھائے اس کے موبائل کے پرزے جوڑنے تھے۔ اگر اس لڑکی کا چہرہ میری ماں سے نہ ملتا ہوتا تو دیکھ لیتا میں اسے۔ وہ بڑا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا نو بری طرح کام میں غرق نظر آ رہا تھا، بمشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ آج اس کو ایکسٹرا کام کرنا تھا، یہ فہیم کی طرف سے سزا تھی۔ وہ کام کر رہا تھا جب اس کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے ہیلو کہتے ہی موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف کسی مرد کی آواز آئی تھی، اس نے شاید کچھ پوچھا تھا۔ جی میں نوب مرزا بات کر رہا ہوں، میں انسپکٹر انس جاوید بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کے اپارٹمنٹ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی ہے۔ نو کا سانس رک گیا تھا۔ نرمین، وہ بغیر آواز کی بڑبڑایا تھا۔ انسپکٹر اب بھی بول رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کی بہن کافی تشویشناک حالت میں ملی۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نو کو لگا تھا جیسے وہ مر گیا ہو۔ ایسی تکلیف کسی مرنے والے کو ہی ہوتی ہوگی۔ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ ہم انہیں اسپتال لے کر آئے، میں آپ کو باقی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں، آپ جلد از جلد پہنچ جائے۔ آپ کی بہن کی حالت بہت خراب ہے، اس نے پروفیشنل انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی، جبکہ وہ اب تک سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا، دل رک رک کر چل رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے بامشکل کانپتی انگلیوں سے نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو جواد، نیرو کہاں ہے؟ یہ پولیس والا کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے بمشکل سوال کیا تھا۔ بمقابل رونے لگا تھا۔ وہ اس کی بلڈنگ کا چوکیدار تھا۔ نو بھائی، وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں شرمندگی کے مارے آپ کو فون نہیں کر سکا، باجی کی حالت بہت خراب ہے، آپ ہسپتال چلے جاؤ، بس وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نو کے لیے اگلا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس کی، بلکہ اس کے سارے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ ایسی اذیت اور ذلت اس نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے، وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اس کی ہلکی داڑھی والے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بے یقینی سے پھیلی تھی، دل جیسے پھٹ رہا ہو، آنکھوں سے خون رسنے کو تیار ہو۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ الفاظوں کی باز گشت اب بھی اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے آج کے بعد ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی بہن۔ اس کا دل چاہا تو وہ اپنے کانوں پہ ہتھوڑے مار کر خود کو سننے سے محروم کر لے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو شوٹ کر لے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ آج کے بعد کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اس کا دل مر گیا تھا، اس کا جسم مر گیا تھا۔ نو مرزا کی زندگی میں سب سے بڑا غم اسے آج ملا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں میں سکت نہیں تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا مرنا کیسا ہوتا ہے، ذلت سے بڑی کوئی موت نہیں۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ صبح کی پوں پھوٹی تو سارے میں اجالا سے پھیل گیا۔ مرد اپنے کاموں کو جانے لگے، عورتیں گھر کے کاموں میں جٹ گئی، بچے اسکول جانے لگے۔ عمر فجر کے بعد سو کر اٹھا، سب سے پہلے میراج سلطان کی قبر پہ گیا، اس کے بعد واپس گھر آیا، ناشتے کیا، حالے کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی کافی پی رہا تھا جب اسے ہارون کی کال موصول ہوئی۔ وہ اسے لینے آ چکا تھا۔ عمر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے بٹنوں والی سیاہ شرٹ کے ساتھ ہی سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں وہ کافی جچ رہا تھا اور فریش لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس ہارون رف سے حلیے میں تھا، وہ شدید پریشان لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں نسبتاً ایک کونے والی میز پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہارون کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی جبکہ عمر ریلیکس تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں تو ہارون، کل تم
ہسپتال میں مجھے ملے، تم نے کہا تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے، ہم 10 منٹ سے یہاں بیٹھے ہیں، کرو بات۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا عام لہجے میں کہہ رہا تھا، حالے کیسی ہے؟ ہارون نے یاسیت سے سوال کیا۔ عمر نے کندھے اچکائے، میں کسی غیر مرد سے اپنی بیوی کی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہارون کا اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، میں اس کا دوست ہوں، کزن ہوں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر ذرا دھیما ہوا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں نا؟ عمر نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی، میں اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرتا، یہ اعتبار بھروسہ تو تم رہنے ہی دو، مجھے اس سے کام کی بات کرو۔ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ میں جانتا ہوں تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا میں نہیں جانتا؟ لیکن وہ تمہیں سلطان منزل سے ہی چاہیے۔ تم نے فروا آنٹی اور سفیر کے ڈرائیور سے بھی کئی سوال کیے، لیکن تمہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ میں مدد کر سکتا ہوں اگر چاہو تو، وہ نارمل لہجے میں اسے آفر کر رہا تھا۔ عمر اپنی آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھے گیا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا وہ میں خود لے لوں گا، عمر کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تو بالکل بھی نہیں۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا میں بھولا نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے ہماری ملاقات ختم ہو چکی ہے، میں چلتا ہوں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم نے واقعی حالے کو اغوا کیا تھا؟ ہارون نے تیزی سے سوال کیا تھا۔ عمر رک گیا تھا۔ اگر میں کہوں نہیں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ہاں میں کر لوں گا۔ عمر نے سر جھٹکا تھا جیسے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا ہو۔ میں اس دن ہسپتال واپس آیا تھا عمر، ہارون نے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا تھا۔ ہارون کہے گیا، اس دن جب حالے اور میں تم سے مل کر واپس گئے تھے، میں تھوڑی دیر بعد پھر سے ہسپتال آیا تھا۔ میں وہاں آیا تھا عمر، تم وہاں نہیں تھے، تم جا چکے تھے۔ میں نے تمہارا بل نہیں دیا تھا، تمہارے پاس تمہارا والیٹ نہیں تھا۔ تم نے بل کیسے دیا؟ تم نے ڈاکٹر کو دھمکایا تھا۔ میں یہ بات اسی دن جان گیا تھا۔ میں نے حالے سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ عمر دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہارون بول رہا تھا، میں نے اس دن مال میں بھی تمہیں دیکھا تھا، تب نہیں جب تم حالے سے بات کر رہے تھے، جب تم نے اس آدمی کو اریسٹ کروایا تھا، وہ ایک سیریل کلر تھا نا؟ اس نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرد اس عورت کا دل کبھی خود سے خراب نہیں ہونے دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم نے اگر حالے کو اغوا کیا ہوتا تو کم از کم ساری رات اسے اپنی گاڑی میں نہ رکھتے۔ تم کچے کام نہیں کر سکتے، تم کوئی اور ہی آدمی ہو، پرفیکشن تمہارے کام کا حصہ ہے۔ میں پہلے دن سے جانتا ہوں حالے کو تم نے اغوا نہیں کیا، میرا دل ہی گواہی دیتا ہے تم نے یہ نہیں کیا۔ سو اب تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں مدد کروں گا کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ آج کے زمانے میں دل کی گواہی کون سنتا ہے؟ عمر نے جیسے طنز کیا تھا۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کے سانولے چہرے پہ ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں آرٹسٹ آدمی ہوں، ہم لوگ دل کی گواہیاں مانتے ہیں، جو فتویٰ دل نے دے دیا وہ ہمارے لیے آخری ہوتا ہے، دماغ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ عمر کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھیں۔ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں حالے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد اس کے ساتھ ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب اس نے مجھے خود سے الگ کیا تو مجھے لگا اب ہارون شاید کبھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں غلط تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی، میرا مقصد حالے کی خوشی ہے، حالے کی مدد۔ اس کے لیے ہارون شاہد کو حالے سلطان کے پہلو میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دنیا کے آخری کونے میں کھڑے ہو کر بھی اس کے لیے سب کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے، میں تو اس کے ساتھ ہوں، ہمیشہ ساتھ کھڑے۔ صرف جسم ہوتے ہیں جو دور رہ کے بھی آپ کا سوچے، اس کا دل آپ سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم دوست ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اچھے وقت میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں اس کی مصیبت اور غم میں اس کا ساتھ نہ رہا تو ساری زندگی اس سے نظر نہیں ملا سکوں گا۔ مجھے اس کے سامنے نظر اٹھانے جیسا چھوڑ دو۔ مجھے بتاؤ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آخر میں جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ عمر حیات نے کندھے اچکائے تھے، میز پر ذرا آگے کو ہوا، آواز میں دم کر لی اور کہنا شروع کیا، سلطان منزل سے کوئی حالے کی اغوا میں شامل ہے۔ پہلے مجھے یہ لگا یہ سب مسز شمس نے کیا، لیکن وہ پچھلے 1 مہینے سے کسی ایسی جگہ نہیں گئی جو مشکوک ہو یا جہاں مجھے ان پہ شک ہو۔ ان کی کال ریکارڈ، ان کی سم کا ڈیٹا سب نکلوایا میں نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، سوائے چند کٹی پارٹیز اور 1-2 ریسٹورانٹس کے علاوہ کہیں نہیں گئی۔ ان کے علاوہ میں نے پورے 1 مہینے ان سے ملنے والوں کو چیک کیا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جس پہ شک کیا جا سکے۔ میں نے سفیر کے ڈرائیور سے بھی اسی لیے پوچھ گچھ کی کہ شاید انہوں نے اپنی نہیں سفیر کی گاڑی استعمال کی ہو، یا پھر شاید گھر کے کسی۔ ایک منٹ ہارون جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، تم نے کہا شاید انہوں نے کسی اور کی گاڑی استعمال کی ہو، یہی کہا نا؟ حالے کی شادی سے 10 دن پہلے انہوں نے مجھ سے میری گاڑی مانگی تھی، میرا ڈرائیور بھی۔
ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ تمہارا ڈرائیور وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملواؤ۔ وہ ضرور مسز شمس کو کسی ایسی جگہ لے گیا ہوگا جہاں سے مجھے ثبوت مل سکے۔ میرا شک درست تھا، وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ہارون اب بھی بے چین سا تھا۔ عمر نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا کچھ اور بھی ہے؟ کچھ ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ہارون نے تھوک نکلا تھا۔ اسی دن انہوں نے مجھ سے میری ایک پرانی سم بھی مانگی تھی، میں نے دے دی تھی۔ میں پریشان تھا، کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے بس دے دی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اسی سم سے کچھ مل جائے گا۔ میں نے یہ جان کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا فروا آنٹی اتنا گر سکتی ہیں، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مجھے اپنا نمبر دو، اسی سم کا ابھی اس کی ساری ڈیٹیلز نکلواتا ہوں، اور کچھ اور بھی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہارون متعجب ہوا تھا۔ تم مجھے جج نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے ملامت نہیں کرو گے؟ میری بیوقوفی کی وجہ سے اتنا سب ہو گیا، کیا تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ عمر نے گہری سانس لی تھی۔ میں لوگوں کو جج نہیں کیا کرتا، اسی طرح لوگ آدھی بات کرتے اور آدھی دل میں رکھ لیتے ہیں۔ دل میں رکھی باتیں سلو پوائزن ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کو مار دیتی ہیں۔ میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تھا۔ ہارون نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا حال ہے؟ اور تم الگ ہو جاؤ گے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ عمر بے اختیاری سے دیکھے گیا۔ یہ لڑکا سفیر جیسا نہیں تھا، یہ الگ تھا، بہت الگ۔ اس کے لہجے میں مخلصی تھی۔ میں انہیں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہمیشہ یہی چاہوں گا وہ میرے ساتھ رہے، چاہے جن حالات میں صحیح۔ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ ہلکے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اپنے ڈرائیور سے نہیں ملوا رہے؟ ہارون کو بیٹھے دیکھ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا تھا۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی، سرمائی آنکھوں میں اداسی تھی۔ سلطان منزل کی صبح اداس اور مغموم سی تھی۔ یوسف سلطان کو گھر لایا جا چکا تھا، مہر ساری رات ان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ وہ ساری رات حالے کو پکارتے رہے۔ شمس رات دیر گھر سے آئے تھے۔ ان کا ارادہ فروا سے بات کرنے کا تھا، لیکن وہ سو چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے باتھ روم میں فریش ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ جو بوٹاکس اور سرجریز کا مارا ہوا بوڑھا چہرہ بغیر میک اپ کے مکروسا لگ رہا تھا۔ بری آنکھوں میں خوابیدہ سی تھی، جیسے نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ البتہ سامنے بیڈ پر بیٹھے شمس نے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ چاق چوبند تھے۔ بال نفاست سے پیچھے کو جمائے، سوٹ میں ملبوس وہ آفس جانے کو تیار لگتے تھے۔ فروا ان کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی، جب شمس نے بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ خود کھڑے ہوئے تھے۔ تمہید وہ کبھی باندھتے ہی نہیں تھے۔ سو سیدھا مدعے پہ، تم نے فہیم مرزا کے ساتھ مل کر حالے کا اغوا کروایا؟ میں صرف ہاں یا نہ میں جواب پوچھوں گا، بولو ہاں یا نہ۔ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ فروا نے اطمینان سے ان کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، اب کسی اور کا حسن اور کسی اور کی جوانی استعمال کروں گی۔ میں نے کہا تھا نا، میں سلطان کی کمر توڑوں گی، تمہارے بھرم توڑوں گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا شمس، اب تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ کر جانے لگی، جب شمس کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور چٹاک کی آواز پوری کمرے میں گونجی تھی۔ فروا منہ کے بل بیڈ پر جا گری تھی۔ ذلیل عورت، تمہیں جرت کیسی ہوئی؟ تم میری پاک دامن بھتیجی پہ بہتان لگو۔ تم انتقام کے چکر میں اتنی جنونی بن گئی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کیسے کر سکتی ہو ایسا؟ لعنت ہو تم پہ ملعون عورت، لعنت ہو تم پہ، خدا کی لعنت ہو، سارے جہان کی لعنت ہو تم پہ۔ وہ بلند آواز میں ان کو گالیاں بکتے ہوئے چلا رہے تھے۔ فروا چند لمحے تو انہیں اسی طرح شوق کے عالم میں چہرے پہ ہاتھ رکھے پڑی رہی، پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک زخمی ناگن کی طرف پھنکارتی ہوئی اٹھی تھی۔ شمس جو ان کے سامنے کھڑے تھے، فروا نے پوری قوت سے شمس کے چہرے پہ ویسا ہی تھپڑ دے مارا تھا جیسا تھوڑی دیر پہلے ان کو پڑا تھا۔ مارے شوق کے شمس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چند لمحے قبل گالیاں بکتی ان کی زبان مفلوج ہو گئی تھی، وہ کہ ان کے تھپڑ میں شمس کے ہاتھ جیسا بھاری پن اور شدت نہیں تھی، لیکن مرد کے 4 تھپڑ کے مقابلے عورت کی طرف سے پڑنے والا ایک تھپڑ بھی زیادہ زور سے لگتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی اٹھائی غیر ہوں، کوئی گری پڑی ہوں جس پہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے اور زخمی شیرنی کی طرح سرخ ہوتی آنکھوں سے غرائی تھی؟ فروا بیگ ہوں میں ملکہ ہوں۔ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مجھے گالیاں دو گے، میں کاٹ دوں گی، زبان کھینچ لوں گی۔ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں ذلیل ہو تو تم کیا ہو؟ تم وہی نہیں جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ شمس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے شمس؟ اگر آج میں نہ ہوتی، میرے بنائے ہوئے جھول نہ ہوتے تو کیا آج ہیون تمہیں مل پاتا؟ اگر اس دن تمہیں ہسپتال نہ بھیجتی تو کیا آج تم سلطان ہوتے؟ تمہیں سلطان میں نے بنایا ہے شمس، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ شمس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ فروا اب بھی ان کے گرد چکر کاٹتی غرا رہی تھی۔ میں نے شمس، میرے عظیم دماغ نے ہمیشہ کی طرح تمہیں بچایا، تمہیں ایک سلطنت دی، تمہیں امپائر دیا، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ بھولو مت کہ ہیون کا اصلی کاغذات اب بھی میرے پاس ہے، تمہارے پاس جعلی سائن ہیں۔ شمس، تمہیں چاہیے کہ تمہیں میرے قہر سے ڈرو۔ اگر میں تمہیں عرش پہ بٹھا سکتی ہوں تو تمہیں اگلے ہی لمحے
तुम्हें फर्श पे भी फेंक सकती हूँ। वो शम्स की अहानत से सुर्ख होते चेहरे को नज़रअंदाज किए बोली जा रही थी। मुझसे डरो शम्स, मैं अगर मोहब्बत में तुम्हें तख्त पे बिठा सकती हूँ तो नफ़रत में तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा इस नगी की कार्बन कॉपी का अंजाम? वो खुद को शहजादी कहती थी, मैंने इसे कनीज से भी बदतर बना दिया। बड़ी डिज़ाइनर सूट पहनती थी, आज मांगे हुए कपड़े पहनती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी। आज इसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। दुनिया की बेहतरीन डायमंड्स अपने गले और उंगलियों में पहनती थी, आज वही हीरे जवाहरात बेचने की नौबत आ गई है। इसे मोहब्बतों पे नाज था ना, मैंने कैसे इससे हर रिश्ता छीन लिया। आज वो अकेली खाली हाथ, वो लड़का उमर बहुत जल्द वो भी उसे छोड़ देगा, क्योंकि हाल सुल्तान का बख्त अब मेरे हाथ में है। इसकी किस्मत की खुदा मैं हूँ। तुम देखना शम्स, वो एक दिन सड़कों पे भीख मांगेगी और उसे कोई भीख देने वाला भी नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ वो सब ना हो जो उसके साथ हुआ, तो आइंदा अपनी औकात में रहना। और नखुआ से कहती अलमारी की जानी बढ़ गई थी। पीछे शम्स ने खुद से कहते सुना, इसका वक्त बुलंद है फरवा, वो पारस पत्थर है, मिट्टी को सोना करती है। तुम सब कुछ कर सकती हो, उसका वक्त नहीं छीन सकती। तुमने इससे जो मोहब्बतें छीन ली वो आर्जी थी, तभी उसके साथ ठहर नहीं सकी। जो मोहब्बत अब उसे मिल रही है वो दायमी है। वो जब तक यहाँ थी शहजादी थी, अब मलका है। अगर वो समझे तो वो रुक रुक कर कह रहे थे। फरवा भींची इसको सुनी गई। वो लड़का उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने मुझे तो अपने हाथ से सुल्तान बनाया है ना। भाई शुरू से सुल्तान रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए जिस शख्स को चुना है, सोचो वो क्या होगा। वो शख्स उसे तब यहाँ से ले गया, उसने तब उसकी हिफाजत की जब इन दोनों का कोई ताल्लुक भी नहीं था, और अब वो उसकी बीवी है। तुम सोच सकती हो वो अब उसके लिए क्या करेगा। तुम कहती हो तुमने उससे आसाइशात छीन ली है। नहीं फरवा, वो आदमी हालांकि कदमों में सारी दुनिया ढेर करने को तैयार है। वो एक शानदार मर्द है। आज मुझे तुम पर रहम आ रहा है। तुमने जो कुछ किया उससे अल्लाह ने तुम पे उलट दिया। सोचो फरवा, सोचो, उस रात हाले किसी और की गाड़ी में भी जा सकती थी, वो उमर की गाड़ी में ही क्यों गई? उसे वहाँ उसका वक्त ले गया, सिकंदरी वक्त। वो अगर यहाँ से गई तो वो अगर यहाँ से गई है तो इस महल से ज़्यादा बड़े और ऊंचे महल में रह रही है। तुमने इससे सफ़ीर और हारून छीन ली। अल्लाह ने इसे ऐसा शख्स दिया है जो इन दोनों पे भारी है। कभी जो तुम इसकी ज़हीन आंखें देखो तो तुम्हें पता लगे वो कैसी आंखों से बात करता है, वो कैसे अपने अल्फाजों से दिल जीत लेता है। वो अपने लफ्ज़ों और जहानत में खड़े खड़े तुमसे क्या कुछ करवा ले, तुम्हें पता भी न लगे। तुम कहती वो शहजादी नहीं रही। सही कहती हो, वो मलिका है, हुकूमत करने के लिए पैदा हुई है। वो यहाँ भी हुकूमत करती थी, वो वहाँ भी करेगी। जिसे तुमने अपना बदला कह रही हो वो उसके लिए तख्त की आजमाइश थी। तुम इससे कुछ नहीं छीन सकती, तुम नाकाम हो गई, आज मान लो। ये बात वो सादगी से कहकर खामोश हुए थे। फरवा ने अपने सीने पे दोनों बाजू बांधे तंधी से इनको देखा था। बहुत मोहब्बत जाग रही है आज तो क्या हैवन उसके हवाले करने का इरादा कर लिया है। जाओ इनके कदमों में गिर जाओ और उनसे कहो कि तुमने इनका बाप का कत्ल किया है, लेकिन अब तुम शर्मिंदा हो और अब सब कुछ फिक्स करना चाहते हो। तुम इन्हें ये नकली पेपर्स दे रहे हो या मैं असली पेपर्स दे? बताओ क्या करना है। शम्स चंद लम्हे उनको देखते रहे, फिर बोलना शुरू किया। मैंने अपने दिल से हाले के लिए नफरत ख़त्म की है, ताकत और सल्तनत की लालच नहीं। हैवान कल भी मेरा था और आज भी। और एक बात, मैं अपने भाई को मारकर शर्मिंदा नहीं हूँ, वो यही डिज़र्व करते थे। वो कहते हुए बाहर निकल गए थे। पीछे फरवा पेच और ताप खाती रह गई थी। इस उम्र हयात का कुछ करना होगा। बाहर जाते शम्स और अलमारी के करीब खड़ी फरवा को यहीं छोड़कर, क्या तुम मिराज सुल्तान के कत्ल वाले दिन में वापस जाना चाहोगे? ये वो वक्त है जब उमर हाले को अपने साथ लेकर निकला था। शम्स बाहर होने वाले सारे हंगामे पर लानत भेजते अपने अंदर कमरे में आए थे। फरवा उनके पीछे आई थी। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। इन दोनों की काफ़ी देर एक ही बहस चल रही थी। अब शम्स तंग आ गए थे। फरवा, मैंने कहा ना ये वक्त मुनासिब नहीं है, मैं इस वक्त हैवन की बात नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? भाई मर रहे और मैं वहाँ जाकर कारोबार की बात करूँ? तुम सीधा ये क्यों नहीं कहती कि मैं इनका गला दबा दूँ? वो सख्त झुंझलाए हुए थे। वो नहीं मर रहे, आधे मरे हुए हैं। और यही वक्त है शम्स, यही वक्त है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इनकी ज़िंदगी में उनसे हेवन ले सकते हो? ये तुम्हारी खाम ख्याली। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ करना है तो आज ही करना, चाहे इसके लिए मेरा सुल्तान को मरना ही क्यों ना पड़े। मेरे पास सारे कागजात हैं। कल रात मैंने सारे कागजात हैंड ओवर कर लिए थे। तुम सोचो शम्स, जब आधा मरा हुआ मर्द कागजात दे सकता है तो क्या वो साइन नहीं दे सकता? वो इन्हें उकसा रही थी और वो दूर कहीं कामयाब भी हो रही थी। शम्स ने रुक कर उनको देखा था। क्या बकवास कर रही हो? हेवन के पेपर्स तुम्हारे पास है? फरवा मुस्कुराई थी पूरे दिल से। हाँ वो मेरे पास है। तुम्हारे भाई
तुम्हारे भाई रात वो कागजात हाले के निकाह के वक्त उसको देने वाले थे, लेकिन मैंने किसी तरह वो उठा लिए। एंड गैस वॉट हेवन हाले के नाम पे है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी उमर हयात के नाम पे है, और ये बात उमर नहीं जानता। शायद मेरा सुल्तान इसे सरप्राइज़ देना चाहते थे। तुम्हें ये सब कैसे पता? शम्स ने इनको बीच में टोका था। मैंने फरहाद गफ्फार को ख़रीद लिया है शम्स, वो मेरे लिए काम करता है। चंद रोज़ कबल इस आदमी उमर हयात ने मेरा सुल्तान से कहा था कि वो हेवन उसके नाम कर दे। मेरा सुल्तान ने गो कि इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिया था। इस लड़की के तेवर देखकर आज तो मैं डर गई, लेकिन शुक्र है वो अब तक इन कागजात के बारे में नहीं जानता। शम्स अब भी मुतज़िब थे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्या पूरी दुनिया को पागल बना सकता हूँ? सब लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरे भाई ने मुझे हेवन क्यों दिया। मैं क्या कहूँगा? वो उमर, तुम्हें लगता है वो मुझसे सवाल नहीं करेगा? वो कोई आम आदमी नहीं है। इसे कन्विंस करने को मुझे सबूत चाहिए होंगे। मैं फ़िलहाल ये सब नहीं कर सकता। फरवा, तुम अपनी साजिश खुद तक रखो। फरवा घूम कर इनके सामने आई थी। तुम इनसे कह देना कि तुमने हेवन ख़रीदा है, अपनी कंपनी के 25% के बदले ख़रीदा है। शम्स ने अचंभे से उनको देखा था। क्या बकवास कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। देखो शम्स, जब मेरा राज भाई ने तुमसे शेयर खरीदने की बात की थी तब क्या हुआ था? याद करो, तुमने कोई पेपर वर्क नहीं किया था। शम्स की आंखें चमक उठी थी। वो फरवा के मजीद बोलने को बेताब हो उठे थे। उनके पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने तुमसे 25% खरीदे। तुम इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। वो कंपनी में काम करते थे, लेकिन डील नहीं हुई, पेपर वर्क नहीं हुआ। शम्स, तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, इसे मत गवाओ। जो अपनी अंपायर बनाओ, अपने लिए कुछ करो। वो कुछ राजी हो गए थे, लेकिन मैं हेवन के कागजात नहीं बनवाए। मैंने अपनी कंपनी के 25% पेपर्स भी नहीं बनवाए। इतने कम वक्त में ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? फरवा ने इनके दोनों हाथ थाम लिए थे। न जाने कितना अरसे बाद वो पेपर्स फरहाद ने उमर और हाले के लिए बनवाए थे। मैंने वैसे ही पेपर्स तुम्हारे लिए बनवा लिए हैं। तो मेरा इश्क हो शम्स, मैंने तुम्हारे लिए सब कर लिया है, सारे कागजात बनवा लिए। बस एक दस्तखत और तुम सुल्तान बन जाओगे। तुम्हारी सल्तनत होगी, तुम हुकूमत करोगे। तुम्हारे पास वो सब होगा जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा था। जब तक तुम्हारे साथ फरवा है, तुम्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। वैसे मां से कह रही थी कि लम्हे भर को शम्स वो होटल का कमरा और अपनी नफरत भूल गए थे। कुछ देर कबल जो नीम रजामंद थे, अब मुकम्मल के तैयारी के साथ जा रहे थे अपने दिल को मारने हमेशा के लिए मौजूदा दिन। फरवा अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी और हल्का सा हसद भी। मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। मुझे बताओ, उमर हयात कौन है, कहाँ से आया है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मुझे इसके बारे में एक एक बात बताओ। फरहाद, इसकी कमज़ोरी, इसकी ताकत, सब। इसका बुरा वक्त अब आ चुका है। इससे आगे से कुछ कहा गया। फरवा ने बेदिली से कॉल काट दी थी। अब वो यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी, साथ बड़बड़ाती जाती थी। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो नगी का बेटा नहीं हो सकता। मैंने उस दिन उस औरत को खाली हाथ भेज दिया था। मैंने उसे दिखा दिया था कि यहाँ नगी के बेटे की कोई जगह नहीं। फिर कैसे आ सकता है वो? लेकिन उसकी आंखें क्यों है ऐसी? नहीं, ये बस मेरे दिमाग का फतूर है। वो नहीं आ सकता। आखिर वो थक कर बैठ गई थी, इस बात से अनजान कि जिस आदमी के लिए वो खुद को बुरा वक्त कह रही, वो असल में उनका बुरा वक्त है। उमर के बंगले पे दिन चढ़ा आया था। सुबह की मुकद्दस सफ़ेदी दम तोड़ गई थी। अब इसकी जगह झुलसाती धूप ने ले ली थी। अलबत्ता घरों के अंदर अब भी किसी हद तक सुकून था। पंखे की हवा भली मालूम होती थी। हाले इस वक्त अपने कमरे से निकलकर किचन में आकर बैठी थी। आंखें अभी सूजी हुई थी। आवाज़ ज़ुकाम ज़दा सी। रात भर रोती रही थी। किचन में आकर इसका इरादा था अब अपने लिए कॉफ़ी बनाए, जब इसकी नज़र पास रखे हॉट पॉट पर पड़ी। साथ में एक प्लेट रखी थी जिस वो दूसरी प्लेट से ढका गया था। हाले ने ढक्कन उठाया। प्लेट में आमलेट था। हाले ने हॉट पॉट खोला। इसमें ताज़े पराठे रखे गए थे। इसका दिल ज़रा सा खुश हुआ था। कितने दिनों से वो सूखी ब्रेड और जैम से नाश्ता कर रही थी। चलो आज अच्छा खाने को नसीब हुआ, थैंक्स टू शानो। इसने पास पड़ी कुर्सी खींच ली और इस पर बैठ गई। पराठा प्लेट में निकाल कर रखा। आमलेट सामने किया। पराठा छोटा सा निवाला बना और आमलेट के साथ लगाकर मुंह में रखा। पहला निवाला लेते ही इसको लगा जैसे आज वो पहली बार आमलेट और पराठा खा रही हो। ऐसा मुकम्मल जायका। हाले की आंखें बंद कर ली थी जैसे इस जायके को महसूस कर रही हो। मनो सलवा। बेख्तियारी इसकी ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए। फिर अगले ही लम्हे फट से आंखें खोली थी। एक और निवाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों पराठे खा चुकी थी और आमलेट वाली प्लेट ऐसे साफ थी कि इसको धोने की ज़रूरत नहीं थी। इसने आधे कराची के रेस्टोरेंट्स में खाना खाए थे। जिस शहर
جس ملک بھی جاتی وہاں کے ریسٹورانٹ ضرور وزٹ کرتی تھی، لیکن ایسا مکمل ذائقہ اس نے آج تک نہیں چکھا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے جس ذائقے کی تلاش میں تھی وہ اسے آج ملا تھا۔ یقیناً شانو بہترین کھانا بناتی۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا۔ اسی وقت شانو ہاتھ میں جھاڑو لیے کچن میں آتی دکھائی دی۔ اس نے دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر سے باندھ رکھا تھا۔ حالے کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ حالے نے سر کے اشارے سے جواب دیا، ساتھ مسکرائی تھی، اداس سی مسکراہٹ۔ آپ نے آج جو ناشتہ بنایا تھا بہت لذیذ تھا۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا ذائقہ برقرار رکھے۔ تک ڈراموں کا اثر تھا، وہ ان کی دعائیں سیکھ گئی تھی۔ پراٹھے بہت اچھے بنے تھے اور آملیٹ بھی۔ یہ اٹالین ریسیپی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف لمبی بات کر رہی تھی، جبکہ شانو ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے گئی۔ باجی میں نے تو کوئی ناشتہ نہیں بنایا اور پراٹھے تو مجھ سے کبھی اچھے بنے ہی نہیں۔ حالے نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عمر صاحب کہتے کہ میرے ہاتھ کے پراٹھوں سے بہتر ہے بندہ ربڑ چبا لے، اور اٹالین آملیٹ میں تو پاکستانی انڈا مشکل سے بناتی ہوں۔ کیا باتیں کرتی ہیں بی بی، اصل میں کیا ہے نا، وہ اب بھی بول رہی تھی جب حالے واپس پلٹتی۔ لپک آملیٹ والی پلیٹ اٹھائی، اس کے نیچے اسٹیکی نوٹ لگا تھا۔ حالے کی نظر اس پہ پڑی تھی لیکن وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس میں بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ناشتے کے لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، امید ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ذائقہ ہوگا۔ بس 2 لائن، صرف 2 لائن، اور حالے کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو ابھی حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیتی۔ آج عمر حیا سے نفرت کا گراف ذرا اور اوپر گیا تھا۔ ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھا نو اس وقت اپنی ساری کائنات لٹا کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، گردن جھکی ہوئی، دل ٹوٹا ہوا۔ اس نے رات سے لے کر بس ایک سطر بولی تھی، کیا وہ بچ جائے گی؟ امید، بے بسی، ڈر، خوف، ذلت، اذیت۔ ڈاکٹر سے سوال کرتے نو کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، جواب کوئی تسلی بخش نہیں تھا۔ نرمین کوما میں جا چکی تھی۔ اس کی نارمل زندگی میں واپسی کے بارے میں ڈاکٹر نے بس یہی کہا تھا، 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، یا پھر ساری زندگی بھی لگ سکتی ہیں، یا پھر وہ اسی طرح مر بھی سکتی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تب ٹھیک ہو سکتی جب وہ ریکور ہونا چاہے۔ وہ تب سے لے کر اب تک اسی بینچ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی کی ساری جمع پونجی لوٹ گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ یہ سب کس نے کیا؟ فی الحال اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ رات سے لے کر اب تک پولیس اور میڈیا اس نے کس طرح سنبھالا تھا، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ اس نے فہیم مرزا کی سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے اپنے قریب آتے دکھائی دیے۔ نو کو دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، ایک ہاتھ سے اسے کندھے پر رکھا، اور جب بولے تو ان کی آواز میں افسوس تھا۔ یہ کس نے کیا ہے بیٹے، کیا تمہیں پتا چلا؟ نوح نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بات میڈیا میں نہیں جائے گی، تم فکر مت کرو، میں نے پولیس کو بھی سمجھا دیا، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، ہماری ذات پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تم بکواس بند کرے اپنی۔ نوح کھڑے ہوتے ہوئے دہاڑا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کے مارے خون چھلکا رہی تھی۔ میری بہن، میری زندگی مر رہی ہے اور آپ کو اپنی عزت کی پڑی ہے۔ فہیم سہم کر بینچ کے ساتھ جا کر لگے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی عزت پہ، خدا کی قسم مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی بھی چیز کی نہیں۔ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ جو اس کام میں ملوث ہے میں اسے کتے کی موت ماروں گا، میں اس کی نسل ختم کر دوں گا، میں ان کے بچوں کو چوک پہ بٹھا کے بھیک منگواؤں گا، میں ان کی بیویاں بیوہ کروں گا، ان کی بیٹیاں گھروں سے اٹھواؤں گا۔ میں ذلیل ہوا ہوں تو سب ذلیل ہوں گے۔ میری بہن کو اذیت ہوئی ہے تو ساری دنیا کو ایذا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کے بول رہا تھا، میں نو مغل آج قسم کھاتا ہوں، میں اپنی بہن کا بدلہ لوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگار ہو رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ فہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے، اس کے قریب آئے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے اور کہنا شروع کیا، تمہیں جو کرنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، نوح مرزا۔ انہوں نے مرزا پہ زور دیا، ان کی آنکھیں کچھ جتا رہی تھیں۔ میں نے تمہیں پالا نوح، تمہاری بہن کو پالا، تمہارے مرتے ہوئے باپ کو میں نے بچایا۔ اگر اس وقت میں اس کا علاج نہ کرواتا تم کئی سال پہلے یتیم ہو چکے ہوتے۔ اس حادثے کے بعد وہ معذور ہو گیا تھا، میں نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت تمہاری بہن اس دنیا میں آنے والی تھی، میں نے تمہاری ماں کو ایک ضرورت کا خیال رکھا۔ اگر میں بر وقت تمہاری ماں کو ہسپتال نہ لے جاتا تو تمہاری بہن اس دنیا میں ہی نہ آتی۔ آخری وقت پہ اگر تمہارے ماں باپ کی تدفین نہ کرتا تو ان کی لاش گل سڑ جاتی۔ میں نے تمہیں اپنا نام دیا، میں نے تمہیں مغل ہٹا کر مرزا بنایا، اور تم آج میرے سامنے چیخو گے، مجھے باتیں سناؤ گے؟ کیا اس لیے کیے تھے میں نے تم پہ یہ اتنے احسان؟ ان کے لہجے میں تپش تھی۔ نو کا سر شرمندگی سے جھکتا گیا۔ میں جا رہا ہوں نو، اب میرے پاس آنا تو مرزا بن کر آنا، مغل بن کر نہیں۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بڑھ گئے تھے، پیچھے نو تھا اور ان گنت دکھ۔ اللہ نے اس کی نیکی بھی قبول نہیں کی، اس نے تو ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی، آج اسے نیکی سے نفرت ہو گئی تھی۔ یہ دکھ بہت بڑا تھا۔
गाड़ी में एसी की कूलिंग के बावजूद हारून के ड्राइवर को ठंडे पसीने आ रहे थे। उमर की मुश्तबा नज़रें इसके चेहरे पे जमी थी। हारून पिछली सीट पे आरामदाह से बैठा था। वो कोई 30-35 साल का फरबी माइल आदमी था, न कुछ पीने थे और वो आधे घंटे से एक ही बात दोहरा रहा था। मैं सर में कसम खा कर बता रहा हूँ, मैंने उनको यही उतारा था, फिर 2 घंटे बाद यहीं से लेने आ गया। मैं अपने बच्चों की कसम उठा कर कह रहा हूँ, मुझे मेरे माँ बाप की कसम है। वो खिगियाने लगा था। इसने पिछले आधे घंटे से दोहराई जाने वाली बात में एक बार फिर दोहराई थी। उमर ने बेजारी से गर्दन पीछे झुकाई, जबकि हारून बेनियाज बैठा मोबाइल पे उंगलियां चला रहा था, जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। उमर ने गाड़ी से निकल के इसके पास नज़र दौड़ाई। यहाँ से बस कतार दर कतार छोटे बड़े दुकान बने, कोई ऑटोज़ का तो कोई वर्कशॉप, कोई बाइक और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेच रहे थे। यहाँ दूर दूर तक कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा था। अगर फरवा यहाँ किसी से मिलने आई थी तो ज़रूर किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट ही गई होगी। उमर ने इस जगह की लोकेशन निकाली थी। यहाँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक कोई ऐसी माकूल जगह नहीं थी जहाँ फरवा और फ़हीम मिर्ज़ा मिल सके। वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। अब इसे एक और तरीका इस्तेमाल करना था। वो उसके लिए तैयार था। वो झुका और इसने झुककर अपनी पिंडली से बंधी छोटी सी पिस्टल निकाल ली थी। अब इसके हाथ में छोटी पिस्टल देख के हारून के ड्राइवर का खून खुश्क हो गया था। उमर ने पिस्तौल इसकी कनपट्टी पर रखी थी। हारून ने ज़रा नज़र उठाकर इसको देखा था और एक बार फिर बड़बड़ाते हुए अपने मोबाइल पर झुक गया था। खिसक गया है पुलिस वाला, खैर मुझे क्या। अब बताओ कहाँ लेकर गए थे तुम उस बूढ़ी फितना को? अब अगर मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा गेम ख़त्म समझो, मैं खोपड़ी खोल दूंगा तुम्हारी। बोलो, सब सच बोलो। वो उसकी आंखों में देखता गुर्रा रहा था। ड्राइवर रोने लग गया था। अल्लाह की कसम साई, खुदा की कसम, मैंने इनको यही उतारा था। मुझे नहीं मालूम वो यहाँ से कहाँ गई, किससे मिली, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे माफ़ कर दो साई। हारून बाबा आप ही इनको समझाए। मैं आपका नौकर हूँ साई, मेरे माँ बाप आपके नौकर हैं। नमक खाया है हमने आपका। वो रोते हुए हारून से इल्तिजा करने लगा था। हारून ने नज़र उठा कर इसको देखा था, फिर उमर के पिस्तौल वाले हाथ को नापसंदीदगी से देखा था। देखो उमर, मेरे ड्राइवर पर पिस्तौल तानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर का सांस बहाल हुआ था, जबकि उमर का चेहरा बेतासुर था। हारून कह रहा था, ऐसा करो, इसने सोचने वाले अंदाज में भव्य इकट्ठी की थी। मेरे पास एक बहुत तेज़ धार चाकू है, वो ले लो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लाश ठिकाने लगाने का कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ ये सही है, ऐसा ही करो। वो जैसे अपनी ही आइडिया से महजूज हुआ था। बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना ताकि इसकी लाश पहचानी ना जा सके। वो नॉर्मल लहजे में कहकर दोबारा मोबाइल पे झुक गया था, जबकि वो ड्राइवर का काटो तो लहू नहीं बदन में वाला हिसाब था। ये तो असली वाला पागल निकला। वो बस सोच ही सका था। उमर ने इसको अब क्या कहते हो वाली नज़रों से देखा था। ड्राइवर ने अपनी आंखें साफ की थी। आप मेरे टुकड़े करो या फिर जान से मार दो। मालिक से गद्दारी का मैं सोच भी नहीं सकता साहब। ये बात शायद मैडम भी जानती थी। मैंने इनको यही उतारा था, वो कह रहा था और उमर बेजारी से इसको सुन रहा था। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ। वो रुका था, फिर कहना शुरू किया। बीबी ने मेरे मोबाइल से कॉल की थी। वो किसी स्नेम नामी जगह पे मिलने की बात की थी। उमर सीधा होकर बैठ गया था। हारून भी चौंका था। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, आप कहो तो मैं सुना देता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझसे कसम ले लो। इसने अपना मोबाइल जेब से निकाल कर उमर के आगे रख दिया था। अच्छा बस सुन चुका मैं। हारून ने हाथ चलाया था। चलो अब निकलो यहाँ से, और पापा को कुछ भी बताया तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। तंबी करते लहजे में इसको डपट दिया था। वो बेचारा अपनी जान की खुलासी होने पे फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर गया था। हारून अपनी जगह से उठकर वहीं से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। उमर अभी सोच रहा था, स्नेम ये कौन सी जगह है? तो बाहर देखते हुए पूछ रहा था। बहुत महंगे कैफ़े हैं यहाँ का, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा। अपनी सर्विसेज के लिए बहुत मशहूर है वो लोग। बाकी हाले से पूछ लो, वो ज़्यादा जानती होगी। मुझे इतना ही मालूम, हाले की पिछली बर्थडे पे हम लोग वहीं गए थे। हारून ने तफसीली जवाब दिया, फिर उमर की तरफ देखा। वो अब भी गैर आरामदा था। अब क्या हुआ, चलो इसी कैफ़े चलते हैं। या शायद तुम अभी मुतमईन नहीं हो, क्या कुछ और है जो हमें पता करना है? हारून इसको देखते हुए पूछ रहा था। उमर ज़रा से बेचैन था। कुछ न कुछ मिसिंग है, कुछ है जो इस सब में मिसफिट है। वो औरत नहीं है, फितना है। जब वो तुम्हारे ड्राइवर को यहाँ छोड़कर खुद आगे गई तो इसके सामने इसी जगह का नाम क्यों लेगी जिसे वो छुपाना चाह रही हो? कुछ मिसिंग है। तुम्हारा ड्राइवर बस एक डिस्ट्रैक्शन है। असल बात कुछ और है। वो सोच कर कह रहा था। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया था। असल बात ये नहीं कि मेरा ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन है, असल बात तुम्हारी जॉब है। उसने तुम्हें हर एक पर शक करना सिखा दिया। तुम थाने में नहीं हो उमर हयात, और मेरा ड्राइवर कोई आधी मुजरिम नहीं जो पिस्तौल के सामने होते हुए भी झूठ बोलेगा। वो एक आम सा आदमी है। जब पिस्तौल सामने आ गई तो इसके मुँह से ना चाहते हुए भी सच ही निकलेगा।
اپنے دماغ کو تھانے سے نکالو اور ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دو، زندگی آسان ہونے لگے گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا۔ اگر اس کا دماغ کہہ رہا تھا کچھ مسنگ ہے تو ہے۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری آج کی 11ویں قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئے گی۔ چلیے جی، انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلیے جی، انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔